बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पे मरकूज़ हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में डायलॉग शुरू होने वाले हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका सीज़ फायर के बाद से 10 तारीख से ऑनवर्ड ये जो 2 रोज़ा इस वक्त 2 हफ्तों के लिए जो इस वक्त सूरत हाल जंगबंदी की है, इसके आगे कितना हो सकती है इसको उसके ऊपर मुज़ाकरात जो है वो जारी सारी होंगे। ईरान से मुज़ाकरात के लिए वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जेडी वेंस और कुशनर जो हैं वो इस्लामाबाद आ जाएंगे। इसके अलावा तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिट का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस, वुडकूफ और कुशनर जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिट ने कहा है कि जेडी वेंस मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों में जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनको तो बाकायदा तौर पर जो है वो छुट्टी दी गई है। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जो नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक, और उसी के लिए मुतबादिल रूट्स जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं, प्लान तैयार हो गया है। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था, नाज़िश सुबह से घर से निकला हुआ, तो ऑलमोस्ट मैं पूरा इस्लामाबाद हाईवे जो है वो कवर करता हुआ आता हूँ। तो इस वक्त तैयारियाँ जारी सारी थी, रंग रोगन का भी काम चल रहा था, दरख्तों की जो है वो कटिंग भी चल रही थी, ट्रैफिक रूट्स जो है वो भी सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर जो है ना वो नज़रें जमाई बैठी हैं। और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है ये पूरी दुनिया को इस वक्त पीस दिलाने में और पूरी दुनिया को जो है ना सुकून दिलाने में मरकज़ बहुत बना हुआ है। बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं, ख्वाहां हैं कि ये भी एहसन तरीके से जो है वो तय पाए, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सफारती लिहाज से बहुत पजीराई मिली है और पजीराई का डेफिनेटली हामिल भी है, क्योंकि इतनी बड़ी जंग को जिससे पूरी आलमी सतह पर ग्लोबली एक जो कशीदगी थी वो ख़त्म हो सकी है। सो आई थिंक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। आई गेस व्हेन जो बाइडेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उस वक्त वो एक दफ़ा आए थे, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी थे उस वक्त भी, और उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट कोई पहले बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, वो भी अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया के सामने एक पीस मेकर और एक मीडिएटर का जो किरदार अदा कर रहा है, उस पर पूरी दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का, और वो शुक्रगुजार है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म पिछले 3-4 रातों से जो इनकी मेहनतें हैं और आगे भी जो डायलॉग्स में चीज़ें मनवाई जाएंगी उसमें बहुत बड़ा किरदार है। ऑल्दो कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो है वो तो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से जंग रुक जाए, क्योंकि अमेरिका इज़ एट द लॉस्ट और उनको सिचुएशन जो है वो समझ नहीं आ रही। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ईरान को मनाना और एक पेज पर जो है वो लेकर आना मुज़ाकरात के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसी जंगों में जो वर्ल्ड वॉर के 3 के बाद ये इस वक्त सबसे बड़ी जंग थी, और समझा ये जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और समझा ये जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना वो हो सकती है, होने जा रही है, जिसका ऐसे लग रहा था लोगों को कि अंदेशा है कि छिड़ जाएगी। और बट द पॉइंट इज में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है मुज़ाकरात में सफारती लिहाज से, वो बहुत ही अहम रहा है। और मैं कल बहुत सारी मीम्स भी देख रही थी, ज़ाहिर है जो भी कोई ऐसी होती है अचीवमेंट तो मीम्स तो ज़रूर बनती हैं। सो एक मीम थी जिसमें था कि जंग जो है वो ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान थी, जीत पाकिस्तान गया, ये कैसे हो गया? तो इसने तो इम्तिहान ही नहीं दिया। सो बट द पॉइंट इज कि सबको आई थिंक एक पेज पे लाके बिठाना और उनसे मनवाना। 24 घंटे के सीज फायर भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ट्रू। तो 2 हफ्तों का सीज फायर करवा देना, और अभी ये 100% इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे ईरान को भी बेनिफिट होगा। ईरान ने भी कोई ऐसी शराइत रखी हैं कि तकरीबन ईरान का जो 10 नकाती एजेंडा है वो उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने काफी जो है वो तय पाई हैं जिन पे एग्री किया गया है, वो ताहाल उन्होंने वैसे नहीं वाज़ह की। बट द पॉइंट इज़ कि इस वक्त जो वैसे अगर देखा जाए तो 2 मुल्कों के बीच भी जब जंग छिड़ती है तो वो भी आलमी सतह पे सिर्फ और सिर्फ जो है एक डिप्रेशन या टेंशन क्रिएट करती है। तो इस जंग से तो वैसे ही ओवरऑल सबकी इकोनॉमी ही इफेक्ट हो रही थी। इसको रुकवाना एक वाकई में बहुत बड़ा मार्का है जो पाकिस्तान ने सर किया है। अब आप देखिए आगे आने वाली खबरों में ना हम आपको जो बता रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं कि इस जंग के रुकने के बाद से इकोनॉमी कैसे जो है वो दोबारा से बूस्टअप होना शुरू हो गया पूरी दुनिया की। तेल की कीमतों में कमी तो सामने आ ही रही है, लेकिन उसके अलावा दुबई में सोने की कीमतों में एक दफ़ा फिर से जो है ना वो होशरुबा इजाफा देखने में आया और बड़ी तब्दीली देखने में आई है। आलमी सतह पर जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात और मस्बत इशारों के बायस आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। और बुध में यानी कि बुध कल के रोज़ की जो है खबर ये है कि सुबह ही सोने की कीमतों में फ़ी ग्राम 11 दिरहम का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर
577.50 درہم فی گرام ہو گئی، جو گزشتہ روز 566.25 درہم تھی۔ اس طرح 22 کیرٹ سونا بھی 534.75 درہم فی گرام تک پہنچ گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی گولڈ میں، انہوں نے خرید کے رکھا تھا۔ پاکستان میں بھی تھوڑا سا بڑھا ہے، پاکستان میں اس تھوڑا وقت سا جو ہی بڑھا ہے، ہے سونا پرسوں تقریباً 488 تھا، 4,88,000 روپیہ یا 4,92,000 روپیہ، اور کل تک 5,04,000 روپیہ سم تھنگ جو ہے نا آپ نے رکھا تھا، آپ نے خرید کے رکھا تھا کہ جب مہنگا ہوگا تو میں لوں، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ سونا جو ہے وہ مہنگا ہوگا۔ ہاں، بہت سارے لوگوں نے جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ویسے انویسٹمنٹ کا بہت اچھا ذریعہ بھی گولڈ میں انویسٹمنٹ لیکن پاکستان میں انویسٹمنٹ کے اوپر کسی دن ہم پھر بات کریں گے۔ پاکستان میں گولڈ سیف انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں۔ ہاں، لیکن آئی تھنک گاڑیوں آپ مہران بھی خرید لینا، 15 سال اس کو چلائیں، پھر بھی وہ آپ کو ڈبل قیمت پہ بکے گی۔ بس میں پھر یہی کام شروع کر لیتی ہوں تو ہے اس طریقے سے، اور وہ اچھا ویسے میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ گاڑیوں میں انہوں نے بہت منافع کمایا ہے، بٹ آئی تھنک اس کے لیے آپ کو گاڑیوں کی اچھی جان پہچان بھی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو ایسی چونا لگا دے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ان ڈیپتھ انفارمیشن نہیں ہے اور آپ اس میں چلانگ لگا لیں۔ کسی بھی بزنس میں ویسے بھی چلانگ لگانی جو ہے وہ تھوڑا رسکی فیکٹر ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور بتاتے ہیں اگلی خبر۔ اگلی خبر میں کیا ہے جی، ایران امریکہ جنگ بندی پر شرط لگانے والا راتوں رات کروڑ پتی ہو گیا۔ مطلب ہمیں لگا لینی چاہیے تھی، بٹ اس وقت ہمیں سچویشن تھوڑی کلیئر نہیں تھی۔ آپ کو اس کی شرط کیا تھی؟ بتاتے ہیں جی۔ عالمی واقعات اور سیاست پر شرطیں لگانے والے مشہور ویب سائٹ ہے ایک پولی مارکیٹ، ایک گمنام صارف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بندی کی بالکل درست پیشن گوئی کی تھی، اور یہ کر کے اس نے $4 لاکھ یعنی کہ کروڑوں روپے جیت لیے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو پہلے سے انفارمیشن نہ ہو اور اس نے ایسی بلا وجہ کی شرط لگائی ہو، کیونکہ اس میں چانسز ہوتے بھی ہیں، اور پھر یہ ٹریڈنگ اور یہ سب دیکھو نا، یہ جلدی اس طرح ہے کہ انسائڈر انفارمیشن ضرور ہوتی ہے۔ یہ خبر تو آپ چیک کریں کہ اس شخص نے نہ صرف ایران کے خلاف امریکی فوجی آپریشن کے آغاز کا صحیح وقت بتایا، بلکہ بدھ کے روز جنگ بندی کی تاریخ کی بھی بالکل درست نشاندہی کی تھی، پیشگوئی کی تھی۔ سو یہ کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان سے ہو سکتا ہے؟ نام ان کا نہیں بتایا گیا، وہ یہ ہماری گورنمنٹ سے تو کوئی نہیں ہے، چھپا رکھا گیا ہے، بٹ یا امریکی حکومت کی طرف سے کوئی ہوگا۔ مطلب یار نجم، اس بات پہ آپ جو ہے وہ فوکس کریں کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا، ٹھیک ہے؟ مطلب اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ وہ شرط لگا لی، بٹ یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ ہار اسلام میں شرط لگانا حرام ہے، ہاں، لیکن اگر وہ ہار جاتا تو اسے بہت بڑا لاس بھی ہو جاتا، یہ بھی ایک لیکن نہیں، حرام ہے۔ That's very true, yeah. That's true۔ اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اے آئی سافٹ ویئر کے حوالے سے، جس کو ہیک کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی گئی ہے۔ نئے ایک اے آئی کا جو ہے کلاڈ ماؤتھس کے نام سے جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہیک کرنے کے لیے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں کام کرنے والے معروف ادارے نے یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ اپنا سب سے طاقتور اور جدید ماڈل انہوں نے لانچ کیا ہے۔ یہ ماڈل اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ ماڈل ان کے پچھلے تمام ماڈلز اور مارکیٹ میں موجود دیگر حریفوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ کمپنی کا ماننا ہے کہ اگر یہ ماڈل غلط ہاتھوں میں لگ گیا تو سائبر سیکیورٹی کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بجائے کمپنی نے پروجیکٹ گلاس ونگ کے نام سے ایک خصوصی پروگرام شروع کیا جس کے تحت ایپل، گوگل، مائکروسافٹ اور امیزون جیسی 40 سے زائد بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو یہ ماڈل فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے نظام میں موجود کمزوریوں کو دور کر سکیں۔ کلاڈ مائتھوس کے نام سے یہ سب سے بڑی اس کی خوبی اس کی کوڈنگ اور سوچ بچار کرنے کی صلاحیت ہے، جس کی مدد سے اس نے انٹرنیٹ براؤزرز اور آپریٹنگ سسٹم میں ایسی ہزاروں خامیاں تلاش کی ہیں جنہیں ماہرین برسوں سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب یہ بات ہے کہ جہاں یہ اچھی چیزیں وہیں پہ یہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو یہ بہت میرا تو خیال ہے اس دن خطرناک۔ ایک تبصرہ ہو رہا تھا جس کو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو اے آئی لانچ ہی کیا گیا، اس کو لانچ کرنے کے بعد خود بھی جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر ذرا تشویش کیا جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں لانچ کیا اور عام عوام کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کو ہمیں صرف اور صرف خواص تک رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے جیفری ایپسٹین کا بھی معاملہ کھلا ہوا ہے تو اور اس کے علاوہ بھی پریزیڈنٹس جو ہیں ان کی
کلوننگ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ایک پایا بہت جاتا ہے. زیادہ. اور نتن یاہو کا بھی ریسنٹلی جو سین تھا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اے آئی ویڈیو ہے نہیں ہے. اب یہ سب نالج عوام تک پہنچی ہے, یہ تھرو اے آئی پہنچ رہی ہے کہ ایسا اب تو کچھ بھی حقیقت ہو سکتی ہے, کچھ بھی حقیقت نہیں ہو سکتی. وہ ریئل اور ایڈٹ میں فرق ہی نہیں سمجھ میں بنایا جا سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر صرف اور صرف رہتا اشرافیہ بھی نہیں جو ورلڈ کنگ میکرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف ان کے پاس رہتا. آئی تھنک ورلڈ کنگ میکرز کے پاس بھی نہ رہتا, بٹ آئی تھنک کمپنیز کو جن کو ایکچوئل میں اس کی ضرورت ہو سکتی تھی ان کو صرف بیچنا چاہیے تھا, اس سے ایک ریونیو بھی ان کا جنریٹ ہوتا. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کی تھی کہ وہ جا بھی رہا ہے اس وقت, نقصان میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک وہ اگر کچھ خاص کمپنیوں کو ہی دیا جاتا اپنی بہتر کرنے کے لیے, اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے, ان کے سافٹ ویئرس کے میں مدد کرنے کے لیے, ان کی جو بھی کارکردگی ہوتی ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, تو بہتر رہتا, بجائے اس کے کہ عام عوام کے ہاتھ میں دینا, اور پھر ایسے عوام کے ہاتھ میں دینا جن کو یہ اچھے برے کی فرق نہ پتا ہو, تو وہ اس کا غلط ہی بیجا, اور وہ ہو بھی رہا ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیجا استعمال ہو رہا ہے, اس کا بہت ہی غلط استعمال ہے. ویسے یہ ڈائناسور جو ہیں یہ کیوں ختم ہو گئی دنیا سے؟ ہم اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جی ڈائناسور ختم تو ہو گئے ہیں, بہت عرصہ دراز ہو گیا, لیکن آج کل اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. اور اس کا ٹرینڈ کیسے آ رہا ہے, ہم آج کل ویسے ہی تھوڑے سے جانوروں کی کھالیں پہننے کے, اور وہ جو بھی ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھے سانپ کے بیگز, اس کی پرنٹنگ کتنی پیاری ہوتی ہے, لیکن وہ وہی بات ہے کہ جو چیز سب سے خطرناک ہوتی ہے وہی سب سے خوبصورت نظر آتی ہے, یہ اس کی زندہ مثال ہوتی ہے. سو جس طرح سانپ کے چمڑے کا جو بیگ ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے, اسی طرح ڈائناسور کے چمڑے کا اب بیگ ہمیں نظر آئے گا. ایک ہینڈ بیگ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے, اور ویسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ خوفناک ڈائناسور جو آج جو ہے آپ کے سامنے ایک ہینڈ بیگ کی شکل میں آئیں گے, یہ کئی سال پہلے ہماری اس دھرتی پہ موجود ضرور تھے, لیکن اب یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں بلکہ حقیقت بن چکا ہے. حال ہی میں سائنسدانوں اور فیشن ڈیزائنرز نے مل کر ایک ایسا انوکھا تجربہ کیا ہے جس نے ویسے سب کو ہی حیران کر دیا ہے. سائنس اور فکشن کے اس انوکھے امتزاج میں ماہرین نے ایک ایسا ہینڈ بیگ تیار کیا ہے جس میں 68 ملین سال پرانی ٹی ریکس کے فوسل سے حاصل شدہ مواد استعمال کیا گیا ہے. مطلب آپ دیکھیں 68 ملین اور وہ پھر سال, آپ سوچیں, انسان سوچے تو میرے خیال سے فیل ہو کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایسے لگتا ہے پاسبلٹی ہی نہیں ہوگی اتنا پرانی چیز. آپ اس کی آپ نے اس کی پرائز دیکھی ہے کتنی ہے؟ میں اور آپ تو بالکل نہیں خرید سکتے ہیں جی. اس وقت ویسے صرف اسے ایک میوزیم میں رکھا ڈالر تھا, اس وقت اس کو صرف ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے جہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں صرف. اب وہ اس کے بعد پسند آتا ہے, ہمارے لیے زیادہ ہے لیکن ویسے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے, ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے, ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی آئی تھنک بہت ہی زیادہ ہے. خیر, اس کو آمسٹرڈیم کے ایک میوزیم آرٹ زو میوزیم میں رکھا گیا ہے. مریم نواز کے ہاتھ میں اچھا لگے نا, کہہ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی اچھا لگے گا. ہاں نہیں, میرا کہنا ہے کہ گفٹ اگر مجھے کوئی کر دے تو آئی ڈونٹ مائنڈ, میرے ہاتھ میں کر سکتے ہیں. ہاں نہیں مجھے کوئی گفٹ کر دے تو میرے ہاتھ میں بہت اچھا لگے. ویسے کیا کرنا ڈائناسور کا بیگ لے کے آپ نے؟ دیکھو بیگ ہوتا ہے, اس میں ڈائناسور یا سانپ کا کوئی وہ عمل دخل نہیں ہوتا, بیگ ہوتا ہے. ریسنٹلی آئی ہیو واچڈ ا سیریز آن نیٹ فلکس, دی آرٹ آف سارا. دا آرٹ آف سارا, وہ ایک لڑکی ہے, یہ کورین سیریز ہے, اس میں برکن بیگز جو ہیں ان کی کہانی ہے اور ان کی لگژریز کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے. اینڈ شی واز اے بریلینٹ کون آرٹسٹ. ٹھیک ہے, مجھے تو نا کون آرٹسٹ کی فلم بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں ویسے مجھے بھی پسند, کیچ می اف یو کین, اف یو ہیو واچڈ دیٹ. اچھا, مطلب اس کا مطلب آپ کو چوریاں کرنے کو بہت شوق ہوگا. کیچ می اف یو کین ون آف دی بیسٹ, ٹھیک ہے, کون فلم ہے. اس کے علاوہ ہمیں لا کاسا دی پیپل, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے منی ہائسٹ, ٹھیک ہے, وہ جتنی اچھی اور ہٹ ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور تھی, ون آف مائی فیوریٹ سیریز, اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس موجود ہے اور آپ نے ابھی تک یہ سیریز نہیں دیکھی, انوینٹنگ اینا. ٹھیک ہے, اینا ڈیلوی فاؤنڈیشن کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے. وہ جو بچی, چھوٹی سی بچی ہے, امریکہ پہ آگے کس طریقے سے وہ راج کرتی ہے, اور پھر اس کا جو ٹرائل ہوتا ہے, اور وہ ٹرائل میں
मतलब कैन यू बिलीव दैट कि एक मुजरिम है अमेरिका के अंदर, एंड इट्स अ रियल स्टोरी बाय द वे, जो गिरफ्तार होता है और उसके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, जब उसके बाद उसका कोर्ट ट्रायल शुरू होता है, गवर्नमेंट उसको एक वकील देती है, वो वकील जो है वो खुद फंसा होता है अपने मामलात में और वो चाहता होता है कि वो इस केस को किसी भी तरीके से जीते, तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट क्या करती है, वो बोलती है कि मैं फलाने ब्रांड का सूट पहन के अदालत में जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी, और वो वहाँ पर उतरती होती है तो फैशन फोटोग्राफर सारे जमा हुए होते हैं। व्हाट एन इंस्पिरेशन। सो या इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो आप देखें कि वो कैसे उसके पास पूरी कौड़ी नहीं होती, लेकिन वो रॉयल प्रिंसेस प्राइवेट जेट में जो है कैसे वो फ्री में जो है वो, तो उसके लिए आई थिंक आपको क्रिएटिव होना चाहिए होता है, क्योंकि वो जितनी क्रिएटिव होती है, सो या आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाटएवर शी डिड। आगे बढ़ते हैं और अगेन ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से जिक्र करते हैं और उसके बाद जो अब असरात सामने आ रहे हैं, पूरी इकॉनमी खुलती जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और खित्ते में कशीदगी के बादल छटने से सरमायाकारों का जो एतमाद बहाल हुआ है उसके बायस 100 इंडेक्स इस वक्त 12,000 पॉइंट्स का इजाफा उसमें रिकॉर्ड किया गया। ऑल्दो इस गवर्नमेंट के पूरे टेन्योर में हमें काफ़ी अच्छा स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो रुझान नज़र आया है और बाज़ारी हिस्स में तेज़ी की लहर जो है वो इतनी शदीद थी कि KSE 30 इंडेक्स में 5% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस मस्बत तब्दीली के पीछे पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी है और ये अब डेफिनेटली समझा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी जो पीस मेकर बना है, मीडिएशन हो रही है, इसके बाद से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इजाफा होगा और लोग पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार जो है वो करेंगे। मौशी माहिरीन के मुताबिक अगरचे तेल की कीमतें अब भी तनाज़ा उस पर जो है वो शुरू हुआ है और अभी तक कम नहीं हुई, लेकिन कुछ ताहम जंगबंदी के बाद मुआहदे से आलमी मईशत को संभलने का जो है बेहतरीन मौका मिलेगा और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में आने वाला ये ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग मुल्की मईशत के लिए एक खुशाइंद पेशरफ्त है। आप स्टॉक एक्सचेंज पे वैसे करते हैं इन्वेस्ट? नहीं, अल्लाह मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं। आमीन आमीन, मुझे भी, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग करते हैं और इसका रुझान अब पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले हम सिर्फ देखते थे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, कंपनी ओनर्स होते थे या बिग जिनकी बिजनेसेस होते थे, बिजनेस टाइकून्स होते थे, सिर्फ वो इस मैदान में आते थे। लेकिन आजकल मेरे और आपकी तरह आम इंडिविजुअल्स भी कोशिश करता है कि वो मैंने जिसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया वो डूब जाएगी। ये वैसे हम स्क्रीन पर आने से पहले यही बात डिस्कस कर रहे थे कि 99.9% चांस अगर होगा ना कि इस चीज़ में फ़ायदा होगा, लेकिन मैं और नजम अगर कर लेंगे उसमें इन्वेस्ट या कुछ ऐसा, तो वो जो 0.1% है हम उसी में डूब जाएंगे। तो ये अपनी किस्मत एक मीम बड़ी अच्छी बनी हुई ना कि वो दो लोग खड़े होते हैं और वो देख रहे होते हैं, तो वी आर वाचिंग पीपल कि वो सारे 2 नंबर काम करें, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमने ये काम किया तो अल्लाह हमें एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करेगा। हम डूब जाएंगे बिल्कुल, ऐसी हम वो वाली मिसाल बन जाएंगे, खुद भी डूबेंगे और जिसमें इन्वेस्ट किया होगा बेचारा वो भी डूब जाएगा। सो हम उसको बचाना चाह रहे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मलेशिया के 7,000 कमरों वाले सबसे बड़े होटल में। मुझे भी जाना है। द फर्स्ट वर्ल्ड होटल एंड प्लाजा ने अपने मयार और डिज़ाइन के एतबार से दुनिया को वैसे ही जकड़ा हुआ है, लेकिन सबसे मुतासिर कुन होटल ये था ही। अब इसके बाद इसके जो कमरों के हवाले से तादाद है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 7,000 से ज़्यादा। मलेशिया के इस होटल जब 2006 में इसका इफ्तिताह हुआ तो इसके सिर्फ और सिर्फ कमरे थे 6,118, लेकिन 2 साल बाद उस होटल को लास वेगास के कॉन्टिनेंटल होटल 7,128 कमरे के हाथों जो है दुनिया के सबसे बड़े होटल टाइटल जो है वो गंवाना पड़ा था। और अब उसके बाद से दोबारा से मलेशिया ने जो है वो ये शुरू किया इसको तामीर करना, और मलेशिया के दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर शुमाल में पेनहिंग में खित्ते में वाक़ इस होटल के अब जो है वो 3,164 स्टैंडर्ड्स, 2,922 लग्जरी, 649 लग्जरी ट्रिपल, 480 सुपीरियर लग्जरी और 136 वर्ल्ड क्लब कमरे मौजूद। 136 वाले में मिस्टेक करना चाहूँगी। क्यों? बस ऐसी मुझे उसका नाम ही जरा वो लग रहा है, फैंसी लग रहा है, सो इट विल बी फैंसी। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2006 में ये खुला था और उस वक्त इसमें 6,128 कमरे थे और 2015 में वो कमरे जो हैं वो 7,351 हो गए। सो मतलब टॉलेस्ट भी होगा, आई एम श्योर। मुझे जाने का शौक हो रहा है, अल्लाह करे मेरा हो जाए किसी टाइम। मलेशिया तो बड़ा नजदीक है। हाँ, लेकिन ये कि यहाँ पे रहना, तो पाकिस्तान के ऐसे मुल्कों को ना हमें जितनी इज्जत देनी चाहिए ना उतनी कम है, कि वो मुल्क जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने वीज़ा जो है वो अच्छा रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है। मतलब कि मुझे ना एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि, और मलेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं लेकिन ऑन पेपर्स हैं, ठीक है।
ہم لوگ ملیشیا کو اتنا سیلیبریٹ بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, مجھے ان کے کوئی نیشنل ڈے اس طریقے سے سیلیبریشن پاکستان میں نظر نہیں آتی, یہ میرا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن جب آپ دبئی کے حوالے سے بات کریں تو آپ ان کے شیوخ کو جو ہے نا وہ استقبال بھی کرتے ہیں, ان کو اپنی لینڈ بھی دی ہوئی ہے, ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, برادر ملک ہے ہمارا. آپ ترکی جو ہے اس کا انڈیپینڈنس ڈے بھی اپنے ملک میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کے بندوں کو ویزا تک نہیں دیتا. پاک ترکی تعلقات بھی ہمارے بہت پرانے ہیں, لیکن وہ ویزا نہیں دیتا پاکستان. ہاں وہ ایک ٹائم پہ دیتا تھا ویسے, تو ابھی نہیں دیتا. ہاں ابھی آج کل نہیں دے رہا. پاکستانیوں کا قصور کیا ہے, پاکستانی گورنمنٹ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, اس میں پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے. ویسے بیچ میں ایک پالیسی اسٹینڈرڈائز کی ہوئی ہے. ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گی, لیکن بیچ میں ایک پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے متعارف ہوئی تھی, وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جتنے ڈپورٹیز آئے تھے پاکستان, کیونکہ ڈپورٹیز کی تعداد پاکستان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی, سو اس وجہ سے ہر کنٹری کو یہ ریزرویشنز تھی کہ یہ ڈپورٹیز یہاں سے اسکیمز اور فراڈز کر کے جاتے ہیں, پھر آپ ان کو ویزا دوبارہ دے دیتے ہیں, سو یہ یہی چیزیں دوبارہ یہاں کرتے ہیں. تب پاکستان نے کچھ ایم او یو سائن کیے تھے کچھ کنٹریز کے ساتھ کہ جو ڈپورٹیز ہوں گے ہم ان پہ 5 سال کا بین لگائیں گے, اور وہ ایٹ لیسٹ 5 سال ٹریول. ہاں ایکسیپٹڈ. لیکن اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کی ٹریول ہسٹری بھی ہے وہ بھی اس وقت اپلائی کر رہے ہیں ترکی کے ویزے کے لیے, ان کو نہیں مل رہا. ہاں یہ میں نے کہا نا آپ کی بات سے میں اختلاف بہت سارے اور ایسے جو ہے وہ ملک ہیں جو ایسا, دبئی آپ کے سامنے ہے, دبئی جس لحاظ سے ڈپورٹ کر رہا ہے لوگوں کو, دبئی نے تو بہت ہی اور وہ ڈپورٹ کوئی فراڈ پہ نہیں کر رہا, وہ ڈپورٹ صرف شک کی بنیاد پہ کر رہا ہے. ایون اس جنگ سے پہلے بھی دبئی نے ویزا بہت سخت کیا ہوا تھا, ان کی شرائط بہت سخت ہو گئی تھی اور ویسے ہی ویزا نہیں دے رہے تھے, ایون فیملی ویزاز بھی جو ہے وہ گرانٹ نہیں ہو رہے تھے. سو وہ ایک الگ چیز ہے, اس سے میں اختلاف نہیں کروں گی کہ جتنے ہم ایز اے بردر ممالک ان کو دیکھتے ہیں, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھا ہمارے ساتھ ویزا دے دیتا ہے فوری طور پہ, مطلب جو صرف ہمیں ویزا دے رہے ہیں وہی اچھا ہے. بالکل اچھے ہیں وہ, پاکستانیوں کو جو ویلکم کر رہے ہیں اپنے ملک میں وہی اچھا ہے. اور یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ویسے کچھ پاکستانیوں کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بہت غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ ان غلطی والے لوگوں کو ایگزامپل بنائیں, ان کو ڈپورٹ کریں, ان پہ سینکشنز لگائیں, ان کو 10 سال کے لیے بین کر دیں, ان کو 15 سال کے لیے بین کر دیں. لیکن ایک عام پاکستانی جو پہلی دفعہ دوسری دفعہ اپلائی کر رہا ہے, یا وہ پاکستانی جو ٹریول ہسٹری بھی رکھتا ہے, اس کے باوجود وہ اپلائی کر کے اس کو ویزا نہیں مل رہا, تو اس میں کیا غلطی ہے اس پاکستانی کی؟ ہاں لیکن ایک اوورال ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیں یہ آتے ہیں تو یہ یہی کرتے ہیں, الٹا ہمارے پہ بوجھ بننے لگتے ہیں, رائٹ. سو وہ اپنی اکانومی کو آئی تھنک شاید وہ کرنے کے لیے celebrate them. That is your good question. ہاں وہ ہماری غلطی ہے, وہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے ایک اور ذکر کرتے ہیں جہاں پر فلم انڈسٹری کا انداز ہی تبدیل کر دیا ہے, اور روایتی فلم سازی جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فلم انڈسٹری میں ایک بڑی تبدیلی جنم لے رہی ہے, جہاں روایتی فلم سازی کے طریقے تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں, اور اے آئی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. چاہے ڈراماز کی بات کی جائے, چاہے فلمز کی بات کی جائے, اور نئے ٹیکنالوجی نے نہ صرف فلم بنانے کے انداز کو تبدیل کیا بلکہ اس کے اثرات ناظرین کے تجربے پر بھی مرتب جو ہے وہ ہو رہے ہیں. رپورٹس کے مطابق آرٹسٹ نیٹ ورک جو ماضی میں بڑے اداکاروں کے کریئر مینج کرنے کے لیے معروف تھیں, اب ڈیجیٹل اداکار تخلیق کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں, اور بنگلور میں قائم اس کے اسٹوڈیوز میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہندو مذہبی داستانوں پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور سیریز تیار کی جا رہی ہیں, جس میں ایک بہت ہی فیمس بھی ہیں. لیکن مائی پوائنٹ از نجم کہ آئی تھنک مصنوعی ذہانت سے بھی اگر کوئی کیریکٹرز بلڈ کیے جاتے ہیں, سو ایکچوئل میں وہ انسان پایا جاتا ہے تو اس کی بیس پہ کسی انسان کی اے آئی تخلیق ہوتی ہے, رائٹ. سو یہ آیا ان ایکٹرز جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی اے آئی جو ہے وہ کیریکٹرز بلڈ ہوں گے, جنریٹ کیے جائیں گے, یا پھر یہ ٹوٹلی اے آئی ہوں گے. پر ٹوٹلی اے آئی کیسے ہو سکتے ہیں جب ایک انسان کا ہوتے ہیں کیریکٹرز ٹوٹلی اے آئی کارٹونک, اور وہ چل رہے ہیں. نہیں کارٹونک نہیں ہوتے, پراپرلی ریئلسٹک انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو تھوڑا سا بس گلچ محسوس ہوتا ہے, ہلکا ہلکا سا, ٹھیک ہے, فیکنس سے نا ہلکی ہلکی سی فیل آتی ہے, ورنہ اوورآل وہ آپ کو ایک نارمل انسان نظر آئے گا. لیکن وہ ایگزسٹ یو مین ٹو سے کہ کرتے ہی نہیں ہیں, ان کی مشابہت کسی سے نہیں ہوتی ہے, یا کسی سے شاید ملتی ہو, ملتا جلتا کچھ وہ بنا لیتے ہوں, ایک سمپل ہیومن ایسا ڈیزائن کر لیتے ہوں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کوئی نہ کوئی ڈیزائن سے ہی آپ کوئی چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں. ادروائز تو پاسبلٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ انسان تخلیق کر سکتے ہیں, مطلب اس کی کاپی تخلیق کر سکتے ہیں. مشابہت ضرور ہوگی, کسی نے کسی ایک سے کچھ نہ کچھ چوری کر کے کسی ایک کا کچھ ڈال دیا, تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ امتزاج بناتے ہوں گے, کیونکہ ادروائز اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ایک ہیومن کی کاپی جو ہے وہ ویسے اے آئی کی مدد سے بنا لیں.
آگے بڑھ کے بتاتے ہیں. اور ہاں یہ جو خبر ہے کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو تھوڑا بہت آیا تھا کہ 8 بجے دکانیں بند ہوں گی, ریسٹورنٹس کا بھی یہی تھا, 10 بجے ہالز کا ٹائم کر دیا گیا تھا, اور ویسے بھی موسٹلی جو آفیسز تھے ان کو بھی تھرسڈے تک کر دیا تھا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آف کر دیا تھا. لیکن لاہور کے تاجروں نے دکانیں جلد کھولنے اور رات کو 8 بجے بند کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے کیوں کہا ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بازار صبح کھل گئے, جبکہ کوئٹہ میں تاجروں کا ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. اور رد عمل کیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح اتنی جلدی کھولیں گے تو صبح اتنے کسٹمرز ہوتے نہیں ہیں, سو رات کو ہی موسٹلی لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ آفیسز سے آتے ہیں تبھی وہ کچھ نہ کچھ خریداری کرنے جاتے ہیں. سو اگر ہم صبح کھولیں گے اور رات کو 8 بجے سے پہلے بند کر دیں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا. ڈو یو تھنک کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے؟ نہیں, بالکل درست نہیں ہے. ایک حکومت ہے وہ آپ کی پالیسی بنا رہی ہے, اور وہ پالیسی کسی فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہے, اور اس کا ایک مقصد ہے, پرپز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہائی ٹائم آپ کا ہوتا ہے جب انرجی یوزیج ہوتی ہے رات کے وقت, تو اس کو اگر کم کیا جائے, دکانیں بند کرنے, بازار بند کرنے, کیونکہ کمرشل یوز بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آئی تھنک ویسے بھی یہ تو نہیں تھا نا کہ تھرو آؤٹ رہے گا ہی, یہی کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو رکھنا چاہیے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ تعاون کریں, ہر چیز پر جو ہے وہ احتجاج کھڑا کر دینا اور اپنی مرضی جو ہے وہ چلانا ایسے نہیں ہوتا. ہمیں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے, اور کسی بھی صوبے کی حکومت ہے ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بنائی گئی ہے وہ پالیسی کسی فائدے کے لیے بنائی گئی ہوگی. تو یہ بس بلا وجہ آواز بھی نہیں اٹھانی چاہیے, مطلب آپ کو تھوڑا بہت آپ کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت بے شک بہت سے محاذوں پہ ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے کوآپریٹ, کچھ کوآپریشن ہمیں بھی دکھانی چاہیے ہوتی ہے. بہت سارے محاذوں پہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہوتی حکومت, بہت سارے محاذوں پہ زیادتی کر رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. کچھ چیزوں میں کوآپریٹ بھی کرتی ہیں, جیسے یہ اب آپ نے صحیح بولا, بہت ساری چیزوں میں, کچھ آپ نے بولا بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہوتی ہے, تو بہت ساری چیزوں میں زیادتی ہوتی ہے, تھوڑی سی چیزوں میں جو ہے وہ. لیکن آئی تھنک یہ ایک ایسی برج ہے جہاں پہ آپ دونوں کو ساتھ مل کے ایک دوسرے کو مڈ وے ملنا ہوتا ہے, صرف ایک ہی مل کے جو ہے آگے نہیں چل سکتا. سو کچھ کوآپریشن ہمیں بھی دکھانی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آخری خبر یہ ہے کہ دیدار اور ریشم کی لڑائی چل رہی تھی, عظمیٰ بخاری بھی درمیان میں آ گئی, انہوں نے حمایت کر دی اداکارہ کی, اور انہوں نے حال ہی میں اداکارہ دیدار کے ایک نجی ٹی وی پروگرام میں اداکارہ ریشم پر منفی اور لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کا الزام لگایا تھا. دونوں اداکاروں کے درمیان لفظی جنگ. اب وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری بھی سامنے آ گئیں اور انہوں نے حمایت کر دی ہے. عظمیٰ بخاری کا ایک سوشل میڈیا بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کے اوپر بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے تھیٹر کی اداکارہ فلم سٹار ریشم کے حوالے سے کافی اخلاق سے گری ہوئی بات کی, جس پہ مجھے کافی تکلیف ہوئی ہے. ہاں, ان کے خیراتی کاموں کو آئی تھنک نشانہ نہیں بنانا چاہیے, اور کسی کے کیریکٹر کو تو ویسے بھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے. یہ انسان کا اپنا کام ہوتا ہے, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے کسی کے کیریکٹر پہ بات کریں. سو عظمیٰ بخاری نے بھی ایگزیکٹ یہی کہا ہے کہ وہ ویسے بھی پاکستان کی ایک لیجنڈ ہے, تو آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے, پاکستان کی کوششیں, اور آج سے پاکستان میں جو ہے ڈائلاگس کا آغاز ہو رہا ہے. کل یہاں پر پہنچ جائیں گے امریکی سفارتکار بھی, امریکی حکام بھی, اور دوسری طرف سے ایران کے بھی حکام پہنچ جائیں گے. اسی پر جوائن کر رہے ہیں ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک بڑی ڈپلومیٹ کی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابقہ سفیر محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ. السلام علیکم میم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. امید آپ خیریت سے ہوں گی. میم, پاکستان نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا, کل سے یہاں پر آغاز ہو رہا ہے ڈائلاگس کا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ساری سچویشن میں پاکستان کا جو کردار ہے, اور اس میں خاص طور پر یہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد کا سلسلہ کیا ہوگا, فرمائیے گا پلیز. وعلیکم السلام, اور بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام پہ مجھے مدعو کرنے کا. یہ اس وقت بڑا پیچیدہ جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. بے شک اس میں 2 طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کا کردار
تو الحمدللہ پاکستان کا کردار بے مثال ہے اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. میرا نہیں خیال سوائے ہمارے مشرقی پڑوسی کے ساری دنیا ہی آپ کو وہ سراہ رہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک آنیسٹ میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے, کسی کی سائیڈ لیے بغیر, حالانکہ آپ کے روابط سب کے ساتھ ہیں, لیکن سب جو ہیں انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے کہ اگر آپ ثالثی کریں گے تو غیر جانبدار ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی جو تھی وہ بھی ذرا فرق تھی اس سے جو کہ پہلے میڈیٹرز نے اڈاپٹ کی. لاسٹ جو تھی ٹاکس وہ عمان میں ہوئی تھی, اس میں عمان نے بہت محنت کی تھی, لیکن انہوں نے صرف ایران اور امریکہ کے درمیان کیا تھا. تو اس میں جو ہے جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو وہ بات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی. جنیوا میں بھی اسی طرح سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس تھا, صرف ایران اور امریکہ کا تھا, تو جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ حربہ اسرائیل کا آئی ہوپ کہ اس دفعہ نہیں چلے گا, کیونکہ پاکستان نے سب سے پہلے 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کیا پاکستان میں, اور ان کے ساتھ بڑے آنیسٹ طریقے سے گفتگو کی کہ ہمیں امن کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں تاکہ یہ پائیدار ہو. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر, جو فارن منسٹر بھی ہیں آپ کے, وہ چین گئے اور چین کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا, اور چین سے نیگوسیشن کے بعد ایک 5 نکاتی جو ہے پروپوزل لے کے آئے, جو کہ ایک سیز فائر کے بعد جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. حل ہونا اور چیز, اور اس کی جو پھیل رہا تھا جس سے جانیں جا رہی تھی اس کو مینج کیا جائے سب سے پہلے. تو آپ کا جو 5 نکاتی پروپوزل تھا جو چین کے ساتھ باہم مشاورت کے ساتھ تھا, اس میں بیسک آبجیکٹو یہی تھا. دوسری طرف آپ دیکھیے تو پہلے کہ کیا لگتا ہے ہمیں کہ یہ جو جنگ بندی 2 ہفتے کی ہوئی ہے یہ وقتی ریلیف ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یا پھر اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو ڈائلاگ اسلام آباد میں ہونے والے ہیں, اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آگے اس کو مستقل جو ہے وہ ایگری کر لیا جائے گا جنگ بندی پہ اور ایسا نہیں ہوگا, یا پھر امریکہ نے تاحال اس وقت صرف اس لیے اس ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ ایگری کیا ہے تاکہ وہ اپنی آئل جو ہے کھل سکے اور ہاں ان کی جو تیل کی بندش ہے وہ جو ہے وہ بحال ہو سکے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے پاکستان جو کر رہا ہے وہ تو اس امید سے کر رہا ہے کہ یہ امن پائیدار ہو, لیکن جو اثرات نظر آ رہے ہیں, دیکھیے آپ جنگ کا حصہ نہیں ہیں, آپ صرف میڈیٹر ہیں. اگر 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو جو ثالثی والا ہے وہ ان کو ایک دوسرے سے سیٹل کرا سکتا ہے, لیکن ایگری انہوں نے کرنا ہے کہ وہ انہوں نے جنگ بندی کرنی ہے یا نہیں اور کیسے کرنی ہے. تو یہاں بھی جو ہے آپ دیکھیے آلریڈی مس انڈرسٹینڈنگز اور کافی میڈیا میں جو ہے ایسی باتیں آ رہی ہیں جس سے کہ چیز اچھے ہونے کے بجائے برے ہونے کی طرف خدشات ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کر دیا ہے, پتہ ہے اس کو کہ اس وقت جو ہے یہ ثالثی کی کوشش ہو رہی ہے, امن کی کوشش ہو رہی ہے, اور ایران نے کہا بھی تھا پہلے کہ وہ اس جو گفتگو ہوگی اس میں لیبنان کو بھی اور جو ان کی باقی پراکسیز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. لیکن ابھی جے ڈی وینس صاحب نے فرمایا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم لیبنان کو ٹیبل پہ نہیں لائیں گے. اگر لیبنان کو نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب ہے جو قتل و غارت آلریڈی آپ دیکھیں 2 دنوں میں ہی کتنا قتل و غارت ہوئی ہے وہاں پہ, جی بالکل جاری رہے گا. اور اس کے جواب میں حزب اللہ نے جو ہے آلریڈی اسرائیل پہ بھی اٹیک کر دیا ہے. تو اسرائیل جو تخریب کاری کر رہا ہے اس کا پورا مقصد یہی ہے کہ خطے میں امن نہ آئے, کیونکہ وہ جو جس ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل کا.
नाइला साहब हमें ये समझाइएगा ज़रा, मैम ये समझाइएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है कि एक तरफ ईरान अमेरिका की जगबंदी हो जाती है, लेकिन लबनान में 10 मिनट के अंदर 135 बॉम्ब्स जो हैं वो कल मारे गए हैं। अब समझना हमने ये है, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप, वो फंसा हुआ है इसराइल के हाथों, और कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की ईमा पे इसराइल जो है वो चलता है। एक्चुअल है क्या इनका आपस में रिलेशन, और कौन भारी है इनमें, कौन हावी है एक दूसरे पे? देखिए, खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो तो जो वायरस आपको लगता है वो आप कितने ही भारी भरकम माशाल्लाह सेहतमंद क्यों ना हो, वो अंदर से आपको बीमार कर देता है। सो अमेरिका चाहे सुपर पावर हो, उसको भी ये एक वायरस लगा हुआ है। सो इस वजह से वो अपनी जो पूरी ताकत है, सो गोया उसके हम ये कह बावजूद सकते हैं कि कल के जो हमले हुए हैं, जो हमें नज़र आया है, हालांकि वो जंगबंदी के बाद ही हुए, लेकिन इजराइल ये बताना चाह रहा है कि वो किसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है और वो अपनी मनमानी करता रहेगा। क्या वो ये इंडिकेशन दे रहा है? जी बिल्कुल, वो यही इंडिकेशन दे रहा है कि एक तो वो सुलह सफाई चाहता नहीं है, और वो चाहता है, देखिए अगर आप ग्रेटर इजराइल का एजेंडा देखें तो क्या है, उनका झंडा आप देखें कभी गौर से, वो सफेद परचम है, उसके दरमियान में स्टार ऑफ डेविड है और साइड पे 2 लकीरें हैं। तो लकीरें हैं यूफ्रेटस का दरिया और नील का दरिया। सो यानी कि स्टार ऑफ डेविड विल शाइन बिटवीन द यूफ्रेटस एंड द नाइल। तो उन्होंने अपना जो इजराइल को इतना फैलाना है कि ये सारा खिता, और वो उसको मजहबी रंग भी दे रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को ये सारा इलाका बख्श दिया था, तो इसलिए इनका इस पे हक बनता है। ये भूल जाते हैं कि हजरत इब्राहिम के भी 2 बेटे थे, हजरत इसहाक थे तो हजरत इस्माइल भी थे, और जो फलस्तीनी हैं वो उसी नस्ल से हैं। सो अगर हजरत इब्राहिम की ही बात करते हैं तो उसमें फलस्तीनियों का भी इतना ही हक बनता है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और वो जो फसाद कर रहे हैं उसका पॉलिटिकल एजेंडा है नंबर 1। दूसरा, नेतन्याहू खुद जो है वो अपने मुल्क में इस वक्त बहुत दुश्वारी, सियासी दुश्वारी के शिकार है। उसके खिलाफ केसेस हैं करप्शन के, उसकी बेगम के खिलाफ करप्शन केसेस, उसके बेटे के खिलाफ करप्शन केसेस हैं, और उसका जो सियासी मुस्तकबिल है वो बिल्कुल डगमगा रहा है। तो उसने ये अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये इस किस्म की तखरीबकारी में लगातार है कि उसके अवाम जो हैं वो बजाय उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, वो जंग में फंस के जो है बाकी सब बातें भूल जाएं। और जो हिजबुल्लाह के अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त इजराइल के ऊपर, उससे जो है उनके लिए अब एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, पर वो बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उसने एक तो ये जंग बंदी जो हम इधर कर रहे हैं और जो अमन लाने की कर रहे हैं इस खित्ते में, वो उसको उसके एजेंडा के खिलाफ है। मैडम ये पूछना चाहूँगी, ये जो अभी मुज़ाकरात होने वाले हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, आपको क्या लगता है कि इसमें ईरान के जो जोहरी तवानाई से मुतल्लिक इससे पहले बयानात आ रहे थे, चाहे वो यूएस की तरफ से आ रहे थे, उसको किस तरह देखा जाएगा? क्या इजाज़त दी जाएगी? क्या ईरान इसी बात पे डटा रहेगा? और अगर सपोज़ ईरान इस बात पे डट गया कि उन्होंने न्यूक्लियर बनाना है, राइट, और अमेरिका इस चीज़ को डिनाई करता है या डिक्लाइन करता है, वो नहीं मानता, तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? देखिए, जौहरी का तो मसला नहीं है। जनीवा में भी जब टॉक्स हो रहे थे तो ईरान जो है वो करीबन रजामंद हो गया था अपने यूरेनियम और एनरिचमेंट पे कंट्रोल करने का। ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, और ईरान को जो है IAEA के इंस्पेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा मॉनिटर किया हुआ है। उनके पास दलील है, इनके पास जौहरी तवानाई नहीं है फॉर वेपन्स। जो उनकी जौहरी तवानाई है
وہ بیسکلی ان کے سول میڈیکل یوز کے لیے ہے، انرجی کے لیے ہے. اور اگر آپ نے 15 نکات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ایران ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے تو ہم وہ شہر کا جو انرجی پلانٹ ہے اس کو خود ریکنسٹرکٹ کریں گے فار سول یوز. تو جوہری از ناٹ دی ایشو ایٹ آل. سب سے بڑا مسئلہ ان کو ہے کہ ایک اسٹریٹ آف ہارمز. اب اسٹریٹ آف ہارمز میں مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ میرے خیال ہے پچھلے سال 6-7 مہینے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے وزٹ کیا تھا گلف کنٹریز کا، اور اس وزٹ میں انہوں نے جو پرشین گلف تھا اس کا نام عرب گلف کر دیا تھا. سو عرب جتنے بھی گلف کنٹریز کے تھے وہ بہت خوش تھے، اور ایران جو ہے اس کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ جو ہزاروں سال سے اس کا ٹیریٹوریل واٹر رہا ہے اس پہ اب وہ عرب گلف کرائے جائے بجائے پرشین گلف کے. تو اسٹریٹ آف ہارمز پہ سوورینٹی ایران کے لیے ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز سے دنیا کا 20% جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ٹرانسپورٹ ہوتا ہے باقی دنیا کو. بالکل. تو اگر وہاں پہ یہ فرمائیے گا کہ ان دونوں فریقین میں امریکہ کو اس وقت کیا حاصل ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کے بعد، اور ایران کو جو ہے وہ کیا حاصل ہوا اس سب کے بعد؟ ایران کو دیکھیے امن تو اس کے لیے آبویسلی بہت ضروری ہے، لیکن ایران کے لیے اپنی ٹیریٹوریل سوورینٹی جمانا بھی، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انٹرنیشنل لاء میں بالکل اجازت ہے کہ اگر آپ کی گلی سے کوئی گزرتے تو آپ اس پہ ٹول لگاتے ہیں، تو وہ ٹول لگا کے اس سے جو پیسے ملیں گے وہ اپنی جو ہے جتنی تباہ کاری ہوئی ہے اس کو ریکنسٹرکشن میں استعمال کرے گا. اور عمان بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ گلف آف عمان بھی ہے. سو ہارمز سے اگر ایشو ہے تو اس میں ایران کے موقف کی سپورٹ عمان بھی کر رہا ہے اور قطر بھی کر رہا ہے. مسئلہ یو اے ای کو ہے اور بحرین کو ہے. سعودی عربیہ سے بہت محتاط ہو کے چل رہا ہے، وہ اس دلدل میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ زیادہ مدبر ہے ایسے کاموں میں. سو مسئلہ جو ہے وہ ان اور جو باقی جس طرح امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار دھاڑ کے ختم کر دیں، لیکن ایران جو اٹیکس کیے گلف کنٹریز میں وہ ان پہ نہیں تھے، وہ امریکن بیسز جو تھی ان پہ تھے. اور اس کے میرے خیال میں 3 وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ان بیسز سے ایران پہ اٹیک ہوتا تھا، کیونکہ امریکہ سے ادھر سے تو جہاز اڑ کے نہیں آنے تھے، وہ ادھر بیسز ہی اڑ کے آتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات، کل سے یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد تمام تر دنیا کی نظریں آلریڈی جو پاکستان کی طرف ہیں اس کے اوپر ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا کس وقت کس طریقے سے ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ شامل کرتے ہیں ایک وقفہ، ہیڈ لائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے، جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں یا کسی آفس میں بھی وزٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر کس چیز پہ پڑتی ہے؟ ایمبینس. اور ایمبینس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ وہاں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، فرنیچر ڈیزائن. موسٹلی ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں تو یہ پوچھ کے بھی چلے جاتے ہیں کہ آپ نے فرنیچر کہاں سے لیا ہے، کتنا پرانا ہے، آیا نیو ڈیزائنس کے ہیں کہ نہیں. سو دا پوائنٹ از کہ گھر کے ڈیکور میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرنیچر. اب وہ فرنیچر
फर्नीचर जो ज़ाहिर है पुराना फर्नीचर होता था वो काफ़ी पायदार भी होता था, महंगा भी बहुत आता था, उसकी जो लकड़ी है ज़ाहिर है वो आजकल उस तरह लकड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। सो उसी फर्नीचर को रखते हुए लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग न्यू वाइब के हिसाब से कैसी हो, मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से कैसी हो, उस पर काम करती हैं एक बहुत बासलाहियत खातून हैं जो अपना कारोबार रन कर रही हैं, और वो यही कर रही हैं कि वो पुराने फर्नीचर को बेच के आपको जो है नए न्यू डिज़ाइन करके नहीं देती है बल्कि उसी फर्नीचर को नया बनाती हैं। वो ये कैसे करती हैं ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है नादिया हसन, फर्नीचर डिज़ाइन है, नीश डिज़ाइन के नाम से इनका काम है। इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और सबसे पहले तो आपका जो ये काम है फर्नीचर डिज़ाइन करना, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली जो फर्नीचर लेते हैं वो जो डिज़ाइन होता है साल साल वही रहता है, अब आप उसको रीवैम्प करके एक न्यू स्टाइल न्यू जो है वो उसके हिसाब से बनाती है। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस, और इसका आइडिया कहाँ से आया कि पुराना फर्नीचर को ही नया बनाया जाए? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आइडिया तो इस तरह से आया कि कोई ख़ास आइडिया था नहीं, अपने शौक़ में मैंने काम करना शुरू किया। घर के फर्नीचर को पेंट कर रही थी, बट ये द वेरी कॉन्सेप्ट के फर्नीचर भी पेंट हो सकता है, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। वेस्ट में फर्नीचर रिवैम्पिंग बड़े अरसे से लोग कर रहे हैं, चल भी रही है। पाकिस्तान में आई कैन प्राउडली से दैट आई एम वन ऑफ द पायनियर्स हु बॉट दिस कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। यहाँ पर 2018-19 से मैं काम कर रही थी, पर 2021 में मैंने फॉर्मली अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई नीश डिज़ाइंस के नाम से। और जब मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई तो उस वक्त जो कोर कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में वो यही था कि हम लोगों को काम के साथ कुछ थोड़ा ऐसा भी करना चाहिए कि वी शुड वर्क फॉर अ ग्रीनर वर्ल्ड, फॉर मोर सस्टेनेबिलिटी। तो पुराना फर्नीचर जब आपका हो जाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, या वो लैंडफिल्स में चला जाता है, या वो आपके स्टोर में पड़ा रहता है सालों साल, वो ख़राब होता रहता है। तो देन आई थॉट कि वो पुराने फर्नीचर की लकड़ी तो बहुत पायदार है, अगर हम उसी को लेके और उसको पेंट करके नए वाइब के साथ, नए इंटीरियर्स के साथ अगर हम ब्लेंड इन कर सकें तो ये ना सिर्फ हम लोगों की अपनी स्पेस की बचत है, पैसे की बचत है, बल्कि वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अ ग्रीनर एनवायरनमेंट। सो नादिया, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपकी वीडियोस भी जो है वो प्ले हो रही हैं और देख रहे हैं हम लोग, अकेले काम करती हैं, ठीक है, स्टूडियो में किस वक्त से किस वक्त तक मौजूद होती हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और फर्नीचर के साथ क्या क्या हो सकता है, ज़रा बताएं तो सही। अच्छा, एक पुराने फर्नीचर को कैसे नया कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है उसके साथ? पुराने फर्नीचर के साथ सब कुछ हो सकता है, एज लॉन्ग एज उसकी बेस जो है ना, जो हम कहते हैं ना कि बोन्स इंटैक्ट हैं, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। हम जिस तरह से आपने पूछा कि मैं करती क्या हूँ, तो कोई जिस तरह मेरे क्लाइंट्स मुझे अपना पुराना फर्नीचर भिजवाते हैं, लेट्स से एक बेड दे रहे हैं आपको, एक शोकेस दे रहे हैं, एक ड्रेसिंग टेबल दे रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको बोलेंगे कि इसको कुछ नया करते हैं, अच्छा, देन इंटायरली आपका अपना आइडिया होगा। उसमें फिर इस तरह से है कि मेरा जो पेज है उस पर मेरे ऑलरेडी काम लगा होता है। यूजली लोग ये करते हैं कि उनकी पिक्चर्स उठा के दे देते हैं, या फिर अपने जहाँ पर उन्होंने वो बेड रखना है या अपना टेबल रखना है उस रूम की मुझे जो है ना एक वीडियो बना के या पिक्चर बना के दे सेंड मी कि हम इस डिकोर में अपना बेड सेट करना चाह रहे हैं। फिर क्लाइंट के साथ एक दो हमारी मीटिंग होती है, बट जो मैं काम कर रही होती हूँ तो दैट्स एंटायरली माय ओन विजन कि उस पर करना क्या है। और जब वो आता है हमारे पास तो सबसे पहले तो थोड़ी सी कारपेंट्री करते हैं हम उसकी, कि अगर पुराना है, किसी की अगर टांग टूटी हुई है या नॉब्स निकले हुए हैं, सो वो थोड़ा बहुत जो है वो काम करके उसको क्लीन किया, फिर उसको सैंडिंग करते हैं, जैसे रेगमाल आप कहते हैं कि पुरानी पॉलिश हम उतारते हैं उससे। वो उतारने के बाद प्राइमर। ये आपके साथ कौन करता है, आप खुद करते हैं? ये जी अभी तक तो मेरा ख्याल से 1 साल पहले तक मैं खुद कर रही थी। अच्छा। अब थोड़ा सा काम क्योंकि एक्सपैंड हो गया है तो 1-2 मैंने जो है ना बच्चे रख लिए हैं, हेल्पर्स जो मेरे हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ AO लेवल्स की जो बच्चियां फारिग होती हैं तो दे कम एंड एज एन इंटर्नीज विद मी। तो मेरा ख्याल है कि 24 घंटे जो स्क्रीन पे बच्चे बैठे रहते हैं तो वो हटा के थोड़ा सा सीखना, जी बिल्कुल स्किल सीखना है, और अपने हाथ से काम करने की एट द एंड ऑफ द डे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट्स वेरी डिफरेंट। तो वो फिर मैं अक्सर इंटर्नीज भी बच्चियां बुला लेती हूँ, वो भी फिर साथ काम भी सीख रही होती हैं, मेरी हेल्प भी कर रही होती हैं।
سو وہ سینڈ کیا, پرائم کیا, اس کے اوپر پینٹ کیا, پھر ڈیزائننگ پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اوکے, سو ڈیزائننگ بھی آپ خود ہی بناتی ہیں, مطلب یو نو جیسے آرٹ کرتے ہیں, پینٹ اچھا, اب یہ دیکھیے اس میں ہمارے پاس نا ڈفرینٹ ٹولس ہیں ٹو ہیلپ اس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے میں سکھاتی بھی ہوں, اب ہر کوئی آرٹسٹ تو نہیں ہے. اب اللہ میاں نے جو ہے نا ہر کسی کو اتنا میں تو مہندی تک نہیں لگا سکتی, یقین مانے. یہ بھی ایک آرٹ ہے جی. ایگزیکٹلی, دیٹ از این آرٹ. اور آج کل مہندی بھی آئی تھنک دونوں ہاتھ آپ کروانے جاؤ 8,000 روپے لیتے ہیں, رائٹ. وہ اس کی بھی ویسے شارٹ کٹس آ گئے ہیں کہ آپ ٹیٹوز لگاؤ, لیکن اس کا وہ مزہ نہیں رہتا. تو وہ میں اس کا زیادہ مزہ ہے. واٹ آئی بلیو جو ورکنگ وومن ہے نا, اس کے لیے تو بہت اچھا ہے. اس دفعہ میری بیگم نے بھی وہی وائٹ ہینا جو ہے وہ یوز کی, اور اگلے دن آپ اتار لیتے ہو, آپ کو وہ پرابلم بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے آفس جانا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کیونکہ اس کے بعد نا مہندی کا جو رنگ جب اترنا شروع ہو جائے تو آپ کے ہاتھ ایسے لگتے ہیں وہ والا فیس جو ہوتا ہے نا اترنے کا. تو اسی طرح سے ہمارے پاس فرنیچر میں بھی بہت آپشنز آ گئے ہیں. ہمارے پاس رائس پیپرز ہیں, ہمارے پاس ہیٹ ٹرانسفرز ہیں. رائس پیپر کیا ہوتا ہے؟ رائس پیپر جی یہ ایک بڑا تھن سا پیپر ہوتا ہے جس پہ ڈفرینٹ ڈیزائنز بنے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری ڈیلیکیٹ یٹ اٹس اسٹرڈی. تو اس پہ آپ کے جو انٹریکیٹ ڈیزائنز ہیں وہ سارے بنے ہوتے ہیں. آپ اس کو اپنے فرنیچر پہ پیسٹ کر کے اور اس کے ساتھ آپ اسپریڈ کرتے ہیں, اینڈ دین یو میک یور ڈیزائن آؤٹ آف اٹ. نہیں, آپ اس کے اوپر لائننگ کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی؟ نہیں, یو اسٹک دیٹ پیپر, دا رائس پیپر, یو اسٹک اٹ آن دا فرنیچر. اسٹک کرنے کے بعد اب آپ کا کمال یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو بلینڈ کرتے ہیں ود ریسٹ آف دا فرنیچر, تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ سم تھنگ از اسٹکنگ. اور وہ پیپر اتنا تھن ہوتا ہے کہ نیکڈ آئی سے یو کانٹ ٹیل کہ دیر از سم تھنگ اسٹکنگ آن اٹ. سو اسی طرح سے اب آ گئے ہیں ہیٹ ٹرانسفرز آ گئے ہیں. اس میں بھی جس طرح ٹیٹوز کی ہم نے بات کی, وی پٹ دا ٹرانسفر, ہم اس کے اوپر ہیٹ اپلائی کرتے ہیں, پلاسٹک شیٹ اتاری, تو جو ڈیزائن پارٹ ہے دیٹ اونلی گوز آن یور فرنیچر. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا. پھر دین وی ہیو اسٹینسلز, جیسے اب کیلیگرافی کا بہت زیادہ آج کل ٹرینڈ ہے, تو وہ کیلیگرافی کے اسٹینسلز آ گئے ہیں. اب ہر کوئی ہمارے ہاں تو وہ خطاط ہے نہیں یا کیلیگرافی کا. اچھا, میں نے جو آپ کا زیادہ تر کام دیکھا وہ یورپین اسٹائل انسپائرڈ, وہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کا کام ہے مجھے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ آپ ٹائملیس پیسز جو ہیں وہ بنا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیے جیسے مجھے جب لوگ اپنے پیسز دیتے ہیں نا, پہلے بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ شادیوں میں نانیوں دادیوں کے کپڑے پہن رہے تھے. بالکل. اب ایک اور ٹرینڈ شفٹ ہوا ہے کہ وہ اماں کا فرنیچر آگے کنٹینیو, اماں یا نانی دادی کا کوئی ایک پیس جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یا وہ صندوق ہوتا ہے, یا وہ ان کا بستر ہے, یا کوئی ان کا ڈریسر ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا دل یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا عرصہ تک سنبھال کے رکھا ہے تو اگلے 10-20 سال تک یہ جو بچی لے کے جا رہی ہے, شی کین چیرش دیٹ پیس ود ہر. تو اس کی بیوٹی مطلب ٹائم باؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسے ریسٹرکٹیڈ جس طرح سے وہ فیڈز ہیں کہ اس میں آج کل منیملسٹک ڈیزائن ہے تو بالکل خالی کر دیا. کچھ اس طرح کا پیس بنا جائے تاکہ شی کین کیپ اٹ ود ہر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ویری نائس. ایک تو دیکھیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے اس قسم کا کام کرنا, آئی مین کوئی ایز اے بزنس خود تو سوچ سکتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا, لیکن خود سے انیشیٹ کر کے اسٹارٹ کرنا, تو پہلے بھی مجھے آپ کی اسٹوری بہت اچھی لگتی تھی اور ابھی بہت اچھی لگتی ہے. سو واٹ نیکسٹ؟ آپ آگے اس کو ورک شاپس کے تھرو بتا رہی ہیں, بچیوں کو سکھا رہی ہیں, آپ سے انسپائر ہو کے کسی نے کچھ شروع کیا؟ اور جس کو بالکل کچھ ہی نہیں آتا فرنیچر یا لیٹس سپوز ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ, کیا وہ بھی سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل, وہ تو ضرور آئے, کیونکہ وہ آ کے ایک یہ ایک تھیراپیوٹک سیشنز بھی ہوتے ہیں ہمارے, کہ آپ جو ہے نا, بیکاز دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ایڈ کرتی ہیں آپ کے ڈیزائن کو. آپ نے ایک ویژن لے کے آنا ہے, یو ہیو سرٹن ویژن ان یور مائنڈ کہ یہاں پہ برڈز ہوں گے, یہاں پہ فلاور ہوگا, اینڈ دین اٹس سلائٹلی بلینڈیڈ. میرا جو اسٹائل ہے جیسے انہوں نے کہا یورپین اسٹائل, تھوڑا سا میں شیبی شیک بلینڈیڈ سا جو ہے نا اولڈ ورلڈ اسٹائل کی طرف جا رہی ہوں. تو آپ کے ذہن میں ایک ویژن ہے, آپ اس ویژن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر ٹو گیٹ دا رائٹ پروڈکٹس. تو میری ورک شاپ میں جب آتے ہیں تو یہ ساری وینڈرز کے کہاں پہ آپ کو چیز مل رہی ہے, ان کو چیزوں کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے, آپس میں ان کو بلینڈ کس طرح سے کرنا ہے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا فرنیچر پروٹیکٹیڈ رہے. تو یہ آپ سارا کچھ جو ہے نا یو لرن ان مائی ورک شاپس. آپ نے نجم جیسے پوچھا کہ واٹس نیکسٹ, یا کسی نے اور نے سیکھا, تو جب میں نے پہلے, بلکہ ہم جب ملے تھے کسی انٹرویو میں, تو ہم اس وقت میں نے نیا کام شروع کیا تھا, یہ انڈسٹری بالکل گرو کر رہی تھی, چیزیں میں ساری باہر سے منگواتی تھی. اب ماشاء اللہ اٹس اے ہیوج انڈسٹری, ٹرینڈنگ جو ہے نا یہ ایک آرٹ ہے.
اس میں لوکل وینڈرز ہی آ گئے ہیں اور 90-95% خواتین یہ کام کر رہی ہیں اور وہ بھی گھر سے بیٹھ کے, جن کے چھوٹے بچے ہیں جو گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی یا جنہوں نے اپنے کریئر بریکس لیے ہوئے ہیں بیکاز یو نو دے وانٹ ٹو فوکس آن دیئر فیملی, سو they are into furniture painting. تو پھر اس کے لیے جو ہے نا, تاکہ کیونکہ کام اتنا مزے کا ہے کہ میرا خود بھی دل کر رہا ہے, میرا بھی دل کر رہا ہے, اور گھر میں آپ کے بھی I'm sure کچھ نہ کچھ جو ہے پرانا فرنیچر ہوگا, اور میرے پاس دو پیسز ایسے ہیں جس کو جو ہے نا میں کرنا چاہوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں انیشیل اسٹارٹ کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز ہمارے پاس ہونے چاہیے, اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے, بازار کون سے کا رخ کیا جائے, کہاں سے خریدیں؟ اچھا, یہ جو ہے نا آپ کو زیادہ تر چیزیں آپ کو آن لائن ملیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسکلی دس انڈسٹری از ویمن لیڈ انڈسٹری. تو جو پینٹس وغیرہ ہیں وہ بھی لوکلی ہماری خواتین, اب آپ نے بھی شروع کر دیا نا, آپ کی بھی اپنی پروڈکٹ لائن ہے. بالکل, میری ویب سائٹ ہے جس میں اگر آپ نے بیسک فرسٹ ٹائم آپ شروع کر رہے ہیں تو آئی آلسو ہیو اے اسٹارٹر کٹ. اس اسٹارٹر کٹ میں آپ کو جو ہے نا ٹو اسٹارٹ یور فرنیچر جرنی سب کچھ مل جائے گا. کیا ہے جس کے اندر آپ کو سینڈ پیپر, ٹھیک ہے, دوز آر سینڈنگ بلاکس, پرائمر, پینٹ, 3 شیڈز آپ کو پینٹ کے مل جائیں گے, آپ کو نیپکن رائس پیپر مل جائے گا, آپ کو برشز مل جائیں گے بیچ میں, پگمنٹ مل جائے گا, آپ کو انفیوزر مل جائے گا جو آخر میں جس سے ہم ڈسٹریسنگ کر رہے ہیں, اور آپ کو سیلینٹ مل جائے گا جس سے آپ نے اپنا فرنیچر پیس سیل کرنا ہے. اوکے, مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پہلا اسٹیپ بولا تھا نا, مجھے سب سے پہلے والے اسٹیپ کی جو ہے نا وہ زیادہ لگ رہا ہے کہ پرابلم ہمارے جیسے لوگوں کو ہو سکتی ہے, اور وہ ہے کہ جس کی کوئی چیز ڈیمیج ہے اس کو آپ صحیح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے نابز اگر نہیں لگے ہوئے, اس کے کہیں سے کچھ اور جو ہے وہ لوز ہے, تو وہ سب چیزیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہ آپ کا سمپل جو ہے نا, جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو دین یو گیٹ ٹو نو کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. وائٹ گلو ہے, ساتھ آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے, سو وہ 2-3 چھوٹی ٹیکنیکس. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں ورک شاپ جو ہے وہ لینی پڑے گی. ورک شاپ آپ کو لینی پڑے گی, اور آپ کی آسانی کے لیے جو ہے نا, اگر آپ جس طرح سے آپ لوگ یو آر ایکسٹریملی بزی, ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے آن لائن ورک شاپ بھی انٹروڈیوس کر دیا. اور وہ آن لائن ورک شاپ جو ہے نا وہ پری ریکارڈڈ سیشنز کے ساتھ آتی ہے ود لائیو سپورٹ. تو کام سے فارغ ہو کے گھر گئے اینڈ یو وانٹ ٹو ریلیکس, یو ٹرن آن دا ویڈیو, وہ 15-20 منٹس کی ویڈیو ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ وائس اوورس کے ساتھ آپ کو ساری انسٹرکشنز اس میں مل جاتی ہیں. ساتھ ہی اس کے آپ کو نیچے وینڈر لسٹ بھی مل جاتی ہے, پروڈکٹ لسٹ بھی مل جاتی ہے. سو اٹ بیکمز ویری ایزی کہ آپ نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی, اگلی دفعہ آپ نے آرڈر کیا, جب آپ کو ٹائم ملا, آپ کے پاس چیزیں ہیں, you start doing it. Okay, so it's a niche design, NICHE, جی, and आगे design. ٹھیک ہے. And it's on YouTube اور ویب سائٹ کے تھرو ہم لنک یہ میرا جی یہ ہے انسٹاگرام پہ جا کے وہاں سے انسٹاگرام پہ بھی ہے, ساتھ میں آپ کا جو میری ویب سائٹ ہے وہ دیٹس www.thenichedesigns.com. ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ کلک کریں گے, آپ کو پروڈکٹ سارے مل جائیں گے. آپ نے صحیح ٹائم پہ جو ہے میرا خیال ہے ڈومین خرید لے لیا میں نے, ورنہ بہت آپ کو جو ہے نا اس حوالے سے پرابلم. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سارا آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہو گیا, ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دس ورک اینڈ دین گھر کے کام, ایکٹیویٹی, ہاؤس لائف جو ہوتی ہے ہماری خواتین کی, ہاؤ ڈو یو مینیج, کیونکہ آپ کا کام بھی ایسا ہے جو کہ صرف ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے, تھکا دینے والا بھی بہت ہے, دماغ بھی تھک جاتا ہے اور باڈی فزیکلی بھی تھکا دینے والا ہے. سو دین ہاؤ ڈو یو مینیج یو نو گھر کے کام, فیملی ٹائم؟ یہ میں جی اپنا دن جو ہے بہت جلدی اسٹارٹ کرتی ہوں. جب میرا کام زیادہ ہوتا ہے بائی 5:30 اور 6 آئی گیٹ اپ, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹرا 3 سے 4 گھنٹے میرے دن میں ایڈ ہو جاتے ہیں صبح جلدی اٹھنے سے. اور وہ صبح اٹھ کے کیونکہ خاموشی ہوتی ہے ذرا, سو دیٹس دا ٹائم وین آئی تھنک کہ آگے کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں, پینٹ کرنا, فرنیچر ریویمپ کرنا از ون پارٹ آف اٹ. اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹو رن اے بزنس. ٹھیک ہے, جب تک وہ میں پینٹ کر رہی تھی تو وہ اٹ واز ایزی کہ جب ٹائم ملا نیچے گئی کر دیا, لیکن جب وین آئی کنورٹڈ انٹو اے بزنس, تو بزنس میں پھر آپ کو سیریس اسٹریٹجیز, مطلب آپ کو اپنی انسٹاگرام از دا اونلی پلیٹفارم ویئر آئی ڈسپلے مائی ورک اینڈ, سو اس پہ بھی کانسٹنٹ پوسٹنگ چاہیے, اس کی اسٹریٹجی چاہیے. پھر آپ اگر میں ورک شاپس کر رہی ہوں, ورک شاپس میں 15-20 لوگ بھی اگر آ رہے ہیں تو ان کے لیے مٹیریل کہاں سے ارینج کرنا ہے, چیزیں کہاں سے آنی ہے. سو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ ساری ارینج کرنا یا سوچنا یا مائنڈ میپنگ کرنا, سو وہ صبح کا خاموشی کا جو ٹائم ہے نا, دیٹس وین آئی ڈو اٹ. جب ایک دفعہ پورے دن کا پلان بن گیا, دین اٹس ایزی ٹو ایگزیکیوٹ.
اور بچے ماشاءاللہ میرے بڑے ہو گئے ہیں, بیٹی میری او لیولز میں ہے, بیٹا میرا جو ہے 8th میں ہے. سو اب وہ تھوڑا سا یہ سٹیج ہے کہ انڈیپینڈنٹ بچے ہیں جی. تو بٹ میرا خیال ہے کہ میں اور میری جو بیگم ہے, ٹھیک ہے, ہم دونوں جو ہے وہ ضرور فار دی ورک شاپ آپ سے کلاسز لینے کے لیے آئیں گے. آپ گھر پہ ورک شاپ دیتی ہیں یا پھر آپ کہیں وینیو؟ نہیں, میں جو ہوں نا اسلام آباد میں ڈفرینٹ کیفیز میں کرتی ہوں. سو اس میں پھر تھوڑا سا یہ ہے, وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتایا نا کہ ایک سسٹینیبلٹی, اور دوسرا میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بڑا ویمن امپاورمنٹ کا بھی کیڑا چل رہا ہوتا ہے. تو میں یوزلی ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں ویمن لیڈ کیفیز جو اسلام آباد میں مجھے مل رہے ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کلیبوریشن کر کے. اسلام آباد میں D12 میں ایک ہے دا ریڈ ڈور کے نام سے, جی حاجرہ ثاقب, بالکل. تو وہاں پر جو ہے وہ اکثر میں کنڈکٹ کروا رہی ہوتی ہوں. کیفے سوئر ہے G8 میں, یہ آپ لوگوں کے قریب ہی ہے. وہاں پر اچھا, اٹس اے ویری ویری نائس پلیس. تو وہ وہاں پر کروا رہی ہوتی ہوں. پھر دا سینٹرل ہے ایک اور سینٹرل, بالکل جی. سو یہ اس طرح سے ڈفرینٹ میں نے لوکیشنز اور کیفیز وینیوز دیکھے ہوتے ہیں, اور اس لحاظ سے پھر. اچھا, ویسے خواتین کا رجحان اگر ہم دیکھیں نا, یہ کیونکہ یہ والی انڈسٹری تھوڑی سی ایسی ہے نا کہ ڈھکی چھپی تھی, ایکسپلور نہیں ہوئی تھی, اب بھی ایکسپلور ہو رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ لوگ جو ہیں وہ کس رسپانس ان کا کس طرح کا ہے اس انڈسٹری کے ٹورڈس, اور پھر خواتین جو آگے سیکھنا چاہ رہی ہے, اس بزنس میں آنا چاہ رہی ہے, وہ اب تک آپ نے کتنی جو ہے وہ موٹیویٹڈ دیکھی ہیں؟ دیکھیے, میں نے ابھی تک جو ہے نا تقریباً 500+ خواتین کو آئی ٹرینڈ ہیں, ٹھیک ہے, آل اوور پاکستان. اس میں پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹو اسٹارٹ دس بزنس اٹس وہ کہتے ہیں بیریئرس ٹو انٹری ان دس بزنس از ویری لو. ٹھیک ہے, آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ نے ایک اسٹارٹر کٹ خرید لی, آپ نے ایک فری کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا لیا, آپ نے ایک ورک شاپ لے لی, اینڈ یو آر گڈ ٹو اسٹارٹ یور بزنس. فرنیچر پیس آپ نے اپنے ہی گھر کا کوئی فرنیچر پیس لے کے یو ریویمپ اٹ, پٹ اٹ اپ آن یور سوشل, ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر آپ کا جو ہے نا, اگر آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ کو کام پسند ہے, آپ کو شوق ہے, آپ کر رہے ہیں, سو یو اسٹارٹ بلڈنگ یور کسٹمر بیس فرام دیئر. تو آپ نے دیکھا نا, مطلب آپ کی کوئی انیشیل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ابھی بھی جو جن بچیوں نے کام شروع کیا ہے, تو وہ اکثر اسی طرح سے ہیں کہ بڑی انسپریشنل سٹوریز بھی ہیں کہ بچے 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک چیز بیچنا شروع کر دی, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا پیسے سائڈ پہ رکھ لیے تھے, 30-40,000 ہوئے جمع, اپنے کوئی پروڈکٹ بنا دیا, پروڈکٹ لائن نکال دی, تو آپ نے اپنا کام شروع کر دیا. ابھی ریسنٹلی میری ایک اسٹوڈنٹ سے ہی بات ہو رہی تھی, تو کوئی مجھے شی واز ویری تھینکفل کہ یو نو ٹاٹ می دس. تو مجھے بڑا اچھا لگا, ان کا ایک لمبا سا میسج آیا ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں اپنے ہسبینڈ کے پیسے لے کے کام کر رہی تھی, بٹ میں نے اب اپنا اتنا سیو کر لیا ہے کہ میں اپنی ساتھ لائن سٹارٹ کر سکتی ہوں. اور میرا خیال سے ہر بیچ میں سے 3-4 ایسی ضرور خواتین نکلتی ہیں جو اپنا کام سٹارٹ کرتی ہیں. سو اب جنہوں نے آپ سے فرنیچر جو ہے وہ ڈیزائن کروانا ہے, ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آر یو ایکسپینسو؟ یس, it's as easy as that. بہت مشکل ہے. مطلب اگر آپ اس طرح سے کمپیئر کریں گے کہ if you go out and buy a completely new furniture hand painted, اس سے اگر آپ اپنا پرانا فرنیچر دیکھیں مجھ سے بنوائیں گے تو I'm not expensive. ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ دیکھیے کہ دس از ٹائم کنزیومنگ. جو آپ کا پیس آتا ہے, آپ کو ملتا ہے, دیٹس ون آف اے کائنڈ. آپ ویسا پیس پھر دوبارہ نہیں بنتا, سو دیٹس یونیکلی یورز. ساتھ میں آپ نے جس جگہ پہ اس کو رکھنا ہے, ڈیزائنر پیس بالکل. اور یہ جو ہے نا ایکسنٹ پیسز ہی بیسکلی ہوتے ہیں کہ آپ وہ کر کے پھر آپ کو دیوار پہ پینٹنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ پیس اتنا خوبصورت بنتا ہے کہ اٹ سیلف جو ہے نا that's a painting. ایگزیبیشن کب کروا رہی ہیں آپ اپنے پروڈکٹس کی, یا کچھ اس طریقے سے کوئی پلان ہے؟ مے بی نیکسٹ ایئر. ایگزیبیشن جو ہے نا اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. ایک میں نے لاسٹ ایئر کروایا تھا, امیزنگ رسپانس, بٹ وہ کروانے کے لیے جو ہے نا پھر میں اور کچھ نہیں کر سک رہی, محنت بہت زیادہ محنت. وہ میں کام کرتی پیسز بنتے, تھوڑی دیر بعد دیکھتی کہ وہ 10 پیسز بنے ہوئے, 11 پیسز بنے ہوئے, بٹ یو کانٹ کم اپ اینڈ ڈو دی ایگزیبیشن اتنے تھوڑے پیسز کے ساتھ. اور کیونکہ کام میں خود کر رہی ہوتی ہوں, سو وہ ہر پیس جو ہے نا اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم.
ایگزیکٹلی ویل آپ کا جو ہے مشن، آپ کا ویژن، آپ کی سب چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. وش یو بیسٹ آف لک. اور جو آپ اس کو آگے پلس کر رہی ہیں، ملٹیپلائی کر رہی ہیں اپنے ہنر کو اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں لوگوں کو، اس کے لیے آئے ہو. ویسے ایک اور چیز، اب جیسے اگلا نیکسٹ جو بھی آپ کا G8 میں ورک شاپ ہوگی، سو وی وڈ ڈیفینیٹلی لو ٹو کم. بالکل جوائن، ہم بھی کچھ سیکھیں اپنا فری ٹائم تھوڑا سا ہمیں، کیونکہ اٹس جسٹ ناٹ کہ ہم اس کو ایز اے بزنس آگے لے کے چلیں. آئی تھنک جیسے ہم لوگ ہاں اسٹوری بکس لوگ لیتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، پکچر کلرنگ بک لیتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. یہ تو آرٹ وتھ فنکشنالٹی ہے نا. اب میں اکثر جو میرا فیوریٹ پیس ہوتا ہے نا وہ شو کیبنٹس، کیونکہ شو کیبنٹس آر یوزلی دی موسٹ اگلی پارٹ ان یور ہاؤس. اور آپ اس کے اوپر اگر اف یو کم آؤٹ اینڈ یو پینٹ اوور اٹ تو وہ اتنا خوبصورت سا پیس بن جاتا ہے کہ آپ اپنے وہ انٹرنس میں یا ہال وے میں بھی رکھ لیں تو وہ اٹ لکس ویری نائس. صرف آپ وڈ فرنیچر پہ کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی؟ نہیں، یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا چاک پینٹ سے جو ہم کام کرتے ہیں، چاک پینٹ کا مزہ ہی یہ ہے کہ یہ وڈ پہ، میٹل پہ، لیمینیشن پہ، پلائی پہ، یہ ہر چیز پہ بہت خوبصورتی سے آ جاتا ہے. سو یہ والا جو آج کل کا ہمارا جو کمپریس فرنیچر ہے یا پھر یہ جو ایک آپ کا آ رہا ہوتا ہے انڈسٹریز سے بنا ہوا ایک لاٹ میں آ رہا ہوتا ہے، آپ وہ پیسز لے کے اور ان کو اپنا ایکسنٹ پیس بنا سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے. سو اچھا، یہ جو آپ کے پاس بچے ویسے او اے لیولس کا آتے ہیں جو انٹرنشپ کرتے ہیں، سو اس کے بعد ان کا پلان ڈیزائننگ اور یا فیشن کی طرف ہی ہوتا ہے، یا وہ ویسے ہی صرف اسکلز نہیں اسکلز سیکھنے کے لیے صرف آپ؟ دیکھیے وہ ڈفرینٹ طرح کے بچے آتے ہیں نا. اب میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ کمپیوٹرز میں بھی ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے رائس پیپر ڈیزائننگ ہے. سو جو کمپیوٹر میں آرٹس کی طرف بچے ہوتے ہیں، آئی کیڈ سیکھ رہے ہیں، تو ان کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ اپنے ایکسکلوسیو ڈیزائنز بنائیں جو ڈیزائنز اچھے ہوتے ہیں، پھر وہ آگے میں جو ہے نا اپنی ورک شاپس میں یوز کرتی ہوں یا وہ سیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کوئی اس طرح کے ہیں جو جن کے پیرنٹس بیسکلی، زیادہ تر مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بلا رہی ہوتی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ وہ ڈیوائس دیکھ دیکھ کے بچوں کا جو ہے نا پاسچر خراب ہو گیا، تو ناؤ دے شوڈ یو نو کم آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ فزیکلی. تو وہ اس وجہ سے بھی اکثر جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اپنے بچوں کو شوق ہے، آپ کے ساتھ وہ ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اماں کو ماشاءاللہ اماں بہت اچھا کام کر رہی ہیں؟ نہیں، دونوں جو ہے نا دونوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جو بیٹا ہے وہ شروع میں تھا، آج کل جو ہے نا وہ آج کل اس کی وہ اسٹیج ہے کہ وہ اپنے فرینڈس بھی میرے انسٹاگرام سے بلاک کر رہا ہوتا ہے. اور بیٹی میری جو ہے نا، بیٹی کو بھی بہت شوق ہے، وہ شی از انٹو اسکیچنگ اور بالکل فائن ڈیٹیلنگ کا کام بہت خوبصورت کرتی ہے. تو اے او لیولز میں ٹرانسفر ہوا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹائم ملتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ میرا جو ڈیٹیلنگ کا کام ہے نا وہ میں ان کو بٹھا کے بچوں کو کر رہی ہوتی ہوں. بٹ آئی آلسو پے دیم دین. میں کہتی ہوں یہ چلو مزدوری کرو. اور ایسی ماما ہونی چاہیے. آپ نے کسی سے میں نے جی انیشلی اپنی مدر سے سیکھا. مدر سے سیکھا؟ سو وہ بیسکلی جو ہے نہیں، وہ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا کہ تھرو آؤٹ وہ کنڈر گارڈن کی ٹیچر پرنسپل رہی ہیں. آرٹ ورک اور وہ جو ہے نا باہر سے کہیں سے آئی تو شی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اینی سیلون پینٹس اور چاک پینٹس ہیں. تو شی بہت سم پینٹس ود ہر. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو فرنیچر پہ ہو سکتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ. وہ اپنی پیٹیو میں کام کر رہی تھی. سو وہاں سے جو ہے نا دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا اراؤنڈ 2018 میں کہ یہ کوئی فرنیچر کو پینٹ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ ٹریڈیشنل آپ کو پتا ہے ہمیں یہی تھا کہ فرنیچر پالش ہوتا ہے ہمیشہ اور وہ سرٹن براؤن کے ٹونز ہیں جس میں وہ ہو جائے گا. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ فرنیچر کی طرف آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں. بائی اسٹڈی آپ کے کیا ہے؟ میں نے جی کیا پلانس تھے اس وقت جب اسٹڈی کر رہی تھیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے کیا ہوا ہے جی بیچلرز کیا میں نے کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ میں. ٹوٹلی ڈفرنٹ. ماسٹرز میں نے ادھر نسٹ سے کیا ہوا ہے انٹرنیشنل بزنس میں. اس کے بعد میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں جاب کر رہی تھی. اس کے بعد کچھ عرصہ بریک لینے کے بعد پھر میں اسلامک یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی بحریہ میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی آئی واز وزٹنگ دیم اور میں اسٹریٹجک مارکیٹنگ ٹیچ کر رہی تھی. سو یہ پینٹنگ والا ایلیمنٹ تو کہیں پہ بھی نہیں تھا بٹ شوق تھا خود گھر میں. ویسے اس سے پہلے تھوڑے بہت کوئی مارکیٹنگ یا اسکیچنگ شیٹنگ کچھ اس طرح پینٹنگ گھر میں آپ کو پتہ ہے ہلکا پھلکا سا پینٹ کر لیا، کچھ اسکیچ کر لیا.
پھر جب یہ کام شروع کیا پھر میں نے آن لائن جو ہے 1-2 آسٹریلین آرٹسٹ تھے جن سے میں نے فارمل ٹریننگ لی. یہ پٹیناز کس طرح سے کرنے ہیں, مطلب بیسک تو سمجھ آ گئی کہ یہ کرنا ہے, بٹ اپنے اسکل کو مجھے لگا کہ جس وقت وہ پالش کرنا ہے تو وہ پھر میں نے 1-2 ورک شاپس انٹرنیشنل آرٹسٹ سے لیے ہیں, جن سے مجھے مطلب مزید جو ہے نا مجھے لگا کہ ایک نئے ایونیوز کھل گئے ہیں. میں اور نجم سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں. بالکل سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, بالکل. آپ کو لگتا ہے ہمیں پوٹینشیل ہے, ہم سیکھ جائیں گے؟ ہاں آپ, میں جس کو کہتی ہوں نا کہ اگر آپ پین پکڑ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں تو آپ بس مطلب ہم جب ہم سیکھ سکتے ہیں تو آپ سب بھی سیکھ سکتے ہیں. سو جس کو بھی اپنا بزنس خود کا کچھ کرنے کا ہے ذہن میں پہلے سے ہی بنا ہوا ہے تو آپ ضرور اس طرف آئیں. اور ویسے بھی آئی تھنک آن لائن ورک شاپ کرنا تو اٹس ویری ایزی. آپ گھر پہ بیٹھے, ویسے بھی ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے ہی بیٹھے رہتے ہیں. بالکل. آپ کی آن لائن ورک شاپس کی کوئی اسکیجول ہے؟ ابھی ایک آن گوئنگ ہے, دوسری میری 1 مئی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. اور کتنے لیکچرز آپ ڈیلیور کرتی ہیں ایک ورک شاپ میں؟ ایک آن لائن ورک شاپ جو ہے نا یہ تقریباً 14 پروجیکٹس ہیں. 14 پروجیکٹس میں آپ کے 2 ویکس میں ہر روز ایک پروجیکٹ ہم شیئر کرتے ہیں. آپ کو جس وقت ٹائم ملا آپ نے وہ پروجیکٹ دیکھ لیا, ساتھ واٹس ایپ گروپ ہمارا لائیو سپورٹ وہاں پر بھیج دی پکچر ویڈیو. جی بالکل. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ بیکاز وہ جو واٹس ایپ گروپ ہے دیٹس این آن گوئنگ واٹس ایپ گروپ, کہ 2 ہفتے میں آپ کو ٹائم نہیں ملا کام کرنے کا, آپ نے لیٹ سے کہ مہینے بعد کام شروع کیا اینڈ یو گیٹ اسٹک سم ویئر, تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ یو کین اسٹل پوسٹ یور پکچر. آپ کے موسٹلی کلائنٹس جو ہیں وہ ہاؤس ہولڈ ہیں, آفیسز ہیں, کیا ہیں؟ میری زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں نا وہ 40+ خواتین ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پروفیشنل بھی ہیں, ہاؤس وائفس بھی ہیں, بٹ وہ ایج جو ہے نا ایج گروپ تھوڑا سا یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یہ وہ والا ٹائم آ جاتا ہے کہ بچے تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اینڈ یو اسٹارٹ فوکسنگ آن یور سیلف اینڈ یو نیڈ. جو پروفیشنل ہیں ڈاکٹرز بہت زیادہ آتے ہیں میرے پاس, اور ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وی نیڈ اے بریک فرام دا ہاسپٹل, وی نیڈ سم تھنگ ٹو ریلیکس. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور فرنیچر کلائنٹس. اچھا وہ تو میری جو ہے وہ آفیسز کے لیے زیادہ پیسز آتے ہیں؟ نہیں گھر کے لیے, کیونکہ میرا کام جو ہے نا وہ اٹس ناٹ ویری آفس فرینڈلی, اٹس ایموشنل اٹیچمنٹ اور وہ سب چیزوں کے ساتھ. آئی تھنک آرٹسٹک زیادہ ہے تھوڑا سا, وہ بھی ہے. اور ساتھ جو اب لے کے دیکھیں جو پرانا پیس نکال کے میرے پاس لے کے آ رہا ہے تو وہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ, ایک اسٹوری بھی ضرور اٹیچ ہوتی ہے اس پیس کے ساتھ. تو وہ پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کی اسٹوری ہے یا جہاں سے وہ پیس آیا اس کی بھی تھوڑی سی ریفلیکشن ہمارے پیس میں نظر آ رہی ہو. سو ایوری ٹائم دے گو ان فرنٹ آف دیئر پیس. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ مجھے میرے کلائنٹس نا چلتے پھرتے ویسے رینڈم اس پیس کی تصویر کھینچ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ دس از لوکنگ سو پریٹی, اس لائٹ میں یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. سو وہ جب دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ اچھا دے آر چیریشنگ دیٹ پیس. ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسج جو خود کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ گھبراتے بہت ہیں یا کچھ ان کو پلیٹ فارمز نہیں ملتے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ٹھیک ہے, سوچنے سے یا ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے لیٹ سے یو ہیو اے پلان ان مائنڈ, پلاننگ فیز اتنا لمبا نہ کر دیں کہ ایگزیکیوشن تک نہ پہنچ سکیں. تو آئیں کریں, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یو ول فیل. تو اگر آپ نہیں کریں گے تب بھی آپ اسی پوائنٹ پہ ہوں گے. تھینک یو سو مچ نادیہ حسن فار کمنگ. بہت اچھا لگا ونس اگین آپ سے ملاقات کر کے اور آپ کی جرنی ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر کے. ول ڈیفینیٹلی کم. ٹھیک ہے, I would love to come. خواتین و حضرات ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ویورز. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ پاکستان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کے ہنرمند اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک ایسے اسٹوڈنٹس کے آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ عرصے پہلے جن کی خبر آئی تھی کہ انہوں نے ایک ایپ تیار کی ہے الیکٹرک بس کے حوالے سے, جس کو بہت زیادہ ڈاؤن لوڈس بھی ملے ہیں اور ویوز بھی ملے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے اب سے کچھ دیر بعد جن سے آپ کی ملاقات ہم لوگ کروائیں گے, کامسیس یونیورسٹی ساہیوال کیمپس کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں
7वें सेमेस्टर के ये तालिब इल्म हैं और इन्होंने एक ऐप तैयार किया पंजाब इलेक्ट्रिक बस के हवाले से। आपको पता ही है पंजाब इलेक्ट्रिक बस मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के घूम फिर रही है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, हर कुछ देर बाद बस आती है, लेकिन आपको ऑलरेडी उसकी डिटेल्स अगर आपके फ़ोन पे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। इसे 60,000 व्यूज़ और 1000 डाउनलोड्स मिले हैं और ये अभी तक ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनके वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड करना जो कि मुश्किल मरहला है, लेकिन ये इस बात की निशानदही करता है कि पूरे पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है वहाँ पर कितनी ज़रूरत है इस एक ऐप की, जो कि इन्होंने कामयाबी से जो है ना ये ऐप बनाने के बाद अब इसका नेक्स्ट फेज़ क्या होगा वो हम इन्हीं से जानेंगे। वी हैव विद अस ऑन द वीडियो लिंक मोहम्मद गयास। अस्सलाम वालेकुम गयास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। गयास, वंडरफुल प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस। और क्या विजन था, कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन आपके साथ शामिल था इसमें? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान तक लेके जा सकूं। अच्छा, बेसिकली इसका ये सीन था कि मैं और मेरे फ्रेंड्स ना, हम लोगों ने ट्रैवल करना था हॉस्टल, और हम लोग एक पॉइंट पे खड़े हुए थे और वी आर वेटिंग कि अभी बस आती है और अभी बस आती है, तो वेट करते रहे। बाद में फिर पता चला कि यहाँ पे जो लास्ट बस थी ना वो तो आगे चली गई। ओके। लोग वहाँ पे खड़े हुए थे कि अब क्या करें। फिर हम लोगों ने डिफरेंट ऐप्स को यूज करके राइड्स बुक की। लोगों का रिस्पॉन्स आया इतने ज़्यादा लोगों का कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि हम लोग ने किस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाया था और किस तरह से अब इसको हम मजीद लेके चलेंगे। इतनी ज़्यादा ऑडियंस आ रही है। इवन के पिंडी इस्लामाबाद से मैसेज आ रहे थे काइंडली हमारी सिटी को इंक्लूड करें, ये रूट ऐड करें। तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग कि बीइंग अ स्टूडेंट हमने ये चीज़ अचीव की और अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा गयास, मुझे ये बताएं कि अब व्हाट नेक्स्ट, आपसे गवर्नमेंट ने राब्ता किया अभी तक पंजाब में? अप्रिसिएशन मिली? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में बोलना चाह रहा था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर रुबीना है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। शी इज़ अ फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। वो स्टार्टिंग डे से एंड अभी तक और इंशाल्लाह ऑनवर्ड वो मेरे साथ ही अटैच रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड की है और बहुत ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ थी उनके साथ लिंक करवाया। एंड सेकेंडली कल रात को मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है पीटीसी का, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस को रन करती है पूरे पंजाब के अंदर। और हमारी फिर फर्दर डिस्कशन वगैरह हुई है और ऑल द थिंग्स। हमारी मीटिंग भी थी, बट मेरे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमने फिर उसको डिले कर दिया ताकि बाद में फिर उस पर डिस्कशन करें। सो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो हमारे जो एक यूथ के इनोवेशन है या यूथ के कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उन पे प्रॉपर फोकस कर रहे हैं, नॉट कि बस बना दिया और खत्म हो गया। दे आर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नो डाउट आप जैसे लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। मुझे ये बताएं गयास के आपकी जो ये ऐप है इसके अंदर क्या फंक्शंस मौजूद है, ये एक्चुअली करती क्या है? अच्छा, बेसिकली जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम लोगों को टाइमिंग्स का नहीं पता था कि लास्ट बस तो ऑलरेडी जा चुकी थी और हम लोग उस पॉइंट पे खड़े हुए थे। लेकिन अगर हमें पता होता हम लोग पहले हॉस्टल मूव कर जाते, या देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन डू, बट ऑन द दिन फिर हमें बाद में पता चला कि चली गई थी। तो फिर हमने इसमें नंबर 1 पे फंक्शन इंक्लूड किया कि स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, कि इस रूट पे लास्ट बस कब आएगी आपको ऑलरेडी पता है। अगर उस रूट से चली गई है तब किसी रूट और स्टॉप पे चले जाए तो यू कैन यूटिलाइज दैट, वो प्रॉपर उसमें सीन है। देन फिर उसके बाद आपके पास कितने रूट्स हैं सिटी के अंदर, कहाँ कहाँ बस चलती है, फिर कहाँ कहाँ स्टॉप्स हैं, और इस तरह की सारी फंक्शनैलिटीज हमने ऐड की ऑन स्टूडेंट कैपेसिटी, कि बीइंग अ स्टूडेंट जितना हम लोग उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। एक ट्रैकिंग का फीचर है, वो इंशाल्लाह पीटीसी के साथ मिलके हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा। स्टूडेंट कैपेसिटी हमने रूट। और ये सिर्फ गयास अभी आपने साहिवाल के लिए इसको किया है या ऑल ओवर पंजाब के लिए? हमने बनाया तो साहिवाल के लिए था, बट द डिमांड मेक अस टू बिल्ड इट फॉर ऑल पंजाब। तो फिर इसको हमने लाहौर, जितने भी जहाँ पे ये चल रही है, हमने उन सिटीज को इंक्लूड किया। बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड रिस्पांस आ रहा था। अच्छा, सो ये वर्किंग है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है हर, जैसे सिर्फ आपने बताया साहिवाल के अलावा बाकी शहरों में भी ये काम कर रही है। सो ये वर्किंग में है, सब हर जगह चल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको ऐप स्टोर से और जो
گوگل اسٹور سے. ہاں ہاں دونوں سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اٹ از فری آف کاسٹ فار ایوری ون. اوکے بیسیکلی یہ اس ٹائم نا کرنٹلی ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے. لائک کوئی بھی پرسن ہے اگر اس کو کوئی بھی ایشو آتا ہے روٹس کا یا کچھ بھی چیزیں اس نے دیکھنی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ کیا کر سکتا ہے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتا ہے. تو اٹس ان دا ورکنگ کنڈیشن. اچھا بیفور موونگ ٹو دا پلے اسٹور اور ایپ اسٹور کوشچن میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ لائک آن رن ابھی لائک ہماری ایپ سے پہلے کرنٹ سینیریو کیا تھا کہ جو روٹس کی ڈیٹیلس تھی نا وہ ایک پکچرز کی فارم میں اپلوڈ ہوتی تھی ڈفرنٹ گروپس کے اندر لائک فیس بک کے واٹس ایپ کے. ناٹ دا پراپر سورس. ایک عام آڈینس ہے یا ایک عام یوزر ہے اس کو تھوڑی نا نوٹیفیکیشن تھوڑی نا آئے گا کہ بھائی روٹ چینج ہو گیا. دیر لاٹ آف تھنگس. پھر ہم نے یہ چیز بھی لائک اپڈیشن والا سین ایڈ کیا کہ اگر ان اینی کیس وہ روٹ چینج کرتے ہیں روٹ پلان کوئی نیا ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ یہ والا جو سا روٹ تھا یہ شفٹ ہو گیا ہے یا کوئی نیو اسٹاپ ایڈ ہو گیا ہے. تو اس سے لائک جینوئنلی ایک بہت زیادہ لائک فیسیلیٹیشن کریٹ ہوئی. آپ کو بار بار فیس بک گروپس رینڈملی اسکرول نہیں کرنے پڑے. نوٹیفیکیشن آتے گا روٹ ہیز بین چینجڈ. سو ناؤ وی کم ٹو دا لائک دا پلے اسٹور کوسچن. جی 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 بتائیے. ایپ تو پلے اسٹور کوسچن کیا ہوتا ہے تو اسٹارٹنگ کے اندر لائک جب ہم لوگوں نے یہ بلڈ کی تھی تو اس میں 2-3 چیزیں تھیں کہ ایک تو یہ لائک سی ایم صاحبہ نے لائک اس کو نیولی لانچ کیا تھا اور نا اس طرح کی بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی. کافی لوگ لائک یونیورسٹی فیلوز آتے تھے نا ڈفرینٹ سٹیز سے ساہیوال میں وہ مجھے ٹیکسٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے تھے بھائی یار یہ روٹ بتانا یہ اسٹاپ بتانا. تو وہ ایک مزید وہ ہو رہا تھا کہ اس کی پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل لانچ کریں کسی طرح سے بس ایز سون ایز پاسبل اس کو بنا کے مارکیٹ میں لے آئیں. تو پھر ہمارے پاس یہ تھا ٹائم کی کمی تھی کہ ہم نے اس کو امیڈیٹلی لانچ کرنا تھا. ویسے آپ کی یونیورسٹی میں آپ کو کیا رسپانس ملا؟ کیونکہ یونیورسٹی میں موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے. سو واز اٹ لائک اس سے یہ جو آپ کا آئیڈیا تھا یہ پہلے اسٹارٹ میں وہی سے آپ نے اس کو آگے فردر کنٹینیو کیا؟ فرسٹ بالکل یہ کوشچن بھی آپ لوگوں نے اچھا کیا پوچھ لیا. میں نے ڈیفینیٹلی اپنے کچھ ٹیچرز ہیں جنہوں نے مجھے ہائیلی موٹیویٹ کیا ان کو ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گا. اچھا یونیورسٹی کے اندر میں نے نا پرابلم سالونگ کی جو اسکلز ہے لائک وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کی جس کی بیس پہ لائک آئی ہیو آئیڈینٹیفائی سچ پرابلم. اچھا تو اس میں ہمارے جو ڈائریکٹر سر ہیں وہ لائک از پراپرلی انوالوڈ ود دا اسٹوڈنٹس. وہ کوئی بھی آپ ان کے پاس آئیڈیا لے کے جائیں اینڈ آل دوز تھنگ وہ یہ نہیں کہ وہ پراپرلی لائک سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم انوالو ہوتے ہیں آپ کو جو ہیلپ چاہیے وی آر ود یو. دین اسپیشلی مائی ڈپارٹمنٹ ایچ او ڈی سر ظفر روئے اور ان لائک وہ تو پراپر اسٹوڈنٹس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. میں ان کے پاس جاتا تھا کہ سر ہم نے یہ ایونٹ کروانا ہے سر ہم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے لائک کبھی نہیں کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا یا یہ پاسبلٹی نہیں ہے. انہوں نے امیڈیٹلی ہمارے لیے دیا رومز ارینج کروا دینے آڈیٹوریم ارینج کروا دینا وچ الٹیمیٹلی لائک انہوں نے ہماری پرسنالٹی کو شیپ کیا اس طرح سے کہ ہم ایک چیز کو لیڈ کر سکیں. دین پھر اس میں ہماری سوسائٹیز تھیں جس طرح میم سعیدہ فاطمہ جو کہ کنوینئر تھیں. دین دیر آر لاٹ آف ٹیچرس. اس میں کچھ ٹیچرس کو مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرنے کے لیے. اور سر علی شیر کاشف تھے. تو یہ سارے ٹیچرس تھے اور جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کیا. تو میں نے آئیڈیا ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے پراپرلی گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح سے چیزوں کو کر سکتے ہیں. یہ ہے ایک پراپر ایک اسٹیریو کے ساتھ. ٹھیک. ویل ویری بیسٹ آف لک ٹو یو محمد غیاث. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اینڈ ول ہوپ کہ آپ کے جو ہے نا آگے کے پلانس بھی بہت اچھے رہیں. آپ کی ایپ جو ہے وہ پاکستان بھر میں پھیلے کیونکہ الیکٹرک بس تو اب اوور آل دوسرے صوبوں کے اندر بھی آ رہی ہیں. اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ محمد غیاث, ینگ ایپ ڈیولپر فرام کامسیس یونیورسٹی ساہیوال کیمپس. اور پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو جان کر اور دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ایک پرابلم کو اور اس کا حل نکالا اپنی ایجوکیشن سے اپنے بلبوتے پر. یہی وہ نوجوان نسل ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا فیوچر انہی کے ہاتھوں میں ہے. سو ایسے ہی نوجوانوں کی ہمیں مزید ضرورت ہے جو خود انیشیٹو لیں, خود پرابلم کو پہلے جانچیں پڑھیں پھر اس کا سلوشن بھی خود ہی پیش کریں. ڈیفینیٹلی. خواتین و حضرات بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. ہسٹری اور آج ہے 9 اپریل. 9 اپریل کو آج ہم یاد کریں گے پاکستان کی ایک بہت بڑی ادب کی شخصیت
जिनका एक फ़िक्रा जो है वो पूरे पाकिस्तान को बड़ा याद है। उनकी नज़म PTV की रिकॉर्ड की हुई सब के सामने आती है, हमेशा देर कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मुनीर नियाज़ी साहब की। उर्दू अदब के एक मुनफरिद और बेमिसाल जो है वो शायर थे, जिनकी शायरी में तन्हाई, उदासी, खौफ, याद और इंसानी नफ्सियात की गहराइयाँ नुमायाँ होती हुई नज़र आती हैं। वो 9 अप्रैल 1928 को होशियारपुर में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान हिजरत करके लाहौर शिफ्ट हो गए। मुनीर नियाज़ी की शायरी का अंदाज़ रिवायती उर्दू शायरी से मुख्तलिफ था। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और उनकी शनाख्त बन चुका है। देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमेशा देर कर देता हूँ। इनफैक्ट हम भी आज भी उनको इसी से याद करते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ, और हर किसी को ये अल्फाज उनके याद है। उनकी अदबी खदमात के अतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। मुनीर नियाज़ी 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में वफ़ात पा गए थे। पाकिस्तान की वो शख्सियात जो उर्दू अदब से जुड़ी रहीं और जिनकी वजह से आज भी उर्दू अदब ज़िंदा है, उनमें अगर फ़हरिस्त में नाम जो है वो शामिल किया जाए मुनीर नियाज़ी का, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। उनकी अपनी लैंग्वेज के एतबार से और पाकिस्तान के एतबार से बहुत खिदमात थीं, और ऐसे शोरा को, ऐसे अदीब को पाकिस्तान भर में याद रखा जाना चाहिए। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े शोरा और बहुत बड़े बड़े अदीब जो है वो गुजरे भी हैं और आज भी मौजूद हैं, हमें बस पहचानना है। बिल्कुल ऐसे है जिनका सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उन्होंने वो पाकिस्तान के शायर रहे हैं या पाकिस्तान के तारीख़ दान रहे हैं या अदीब रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उनका काम सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनकी जो खिदमात है वो उर्दू अदब के लिए भी बेतहाशा है। उर्दू अगर मेरे ख्याल से हमें किताबों में और तारीख़ में और इन सब चीज़ में लिखी हुई ना मिलती तो शायद आजकल उर्दू जो है उसका बोलबाला ही तकरीबन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कम होता हुआ तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन न सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि उर्दू अदब के लिए भी है। तो आज ताजी जन्मदिन मुनीर नियाज़ी का जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किया। ख़वातीनो हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि कल से पाकिस्तान में जो डायलॉग्स शुरू होने वाले हैं उनके मस्बत नताइज सामने आएंगे पूरे ख़ित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और हुकूमत पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर से हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे इस नेगोशिएशन के लिए, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान के साथ अपनी जंग चल रही है, उधर हम लोग देख रहे हैं। भारत के साथ एक अपना मामला है, वो हम लोग देख रहे हैं। इकॉनमी हमारी उस तरीके से सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग सामने देख के उसको संभाल रहे हैं। ईरान अमेरिका की जंग में मीडिएटर का किरदार हम लोग अदा कर रहे हैं। एंड यू आर वॉचिंग PSL और इन्जॉय कर रहे हैं आप PSL को। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी फ़िज़ा जो पुरसकून की है, इसका क्रेडिट पाक फ़ौज को भी जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है। मुझे होप के आगे आने वाले दिन इस पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत ही लेकिन साथ ही हमने ये भी आपको रिमाइंड कराना है, जैसे आज हमने जिक्र किया था कि लाहौर के ताजरों ने जो है वो दुकानें बंद करने का जो फ़ैसला था टाइमली बंद करने का, उसको मुस्तरद किया है। तो यहाँ हमारी एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हुकूमत हर लिहाज से अपनी कोशिशें करती हैं आवाम को रिलीफ देने या बेहतरी लाने, लेकिन हमें भी थोड़ी कोऑपरेशन करनी होती है। हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करने का है जो है ना वो नहीं होता। हाँ, कि हम नहीं कर रहे हैं और हर चीज़ पे हम इख्तिलाफ करने लग जाएं कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। हर चीज़ अकॉर्डिंगली मेरी प्रेफरेंस के या मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। सो आपको भी हुकूमत की कुछ मजबूरियों को भी समझना चाहिए और कुछ उनके साथ कोऑपरेशन भी दिखानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।